बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शामपुर इस इलाके का सबसे बड़ा कस्बा था। इसकी आबादी कमोबेश 10,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। चौधरी गोहर इसका सबसे बड़ा ज़मींदार था। गांव से 2 मील के फासले पर शुमाल में इसका वसी व अरीज़ ज़रई फार्म था। चौधरी अली गोहर का बेशतर वक्त ज़रई फार्म पर अपनी शानदार हवेली में बसर होता था। खुदा ने इसे सिर्फ एक ही बेटा दिया था, और बेटा बशीरा भी ऐसा, जो लंबा तड़ंगा, तंदुरुस्त व तवाना और खूबरू, मगर आदत और खसाइल के एतबार से वो सही मानों में ज़मींदार नहीं था। वो आम ज़मींदार नौजवानों की तरह कुव्वत तलब खेलों और खेतों में हल चलाने के बजाय तरह तरह के जानवर पालने को ज़्यादा पसंद करता था। चौधरी इसे कभी कबूतरों, बतखों और कभी खरगोशों के हजूम में घिरा पाता तो दिल महसूस कर रह जाता। कभी कभी चिल्ला कर वो इसे डांटने फिटकारने से भी गुरेज ना करता, मगर बशीरा हंसकर टाल देता और अपने मशगला से दस्तबरदार होने पर तैयार ना होता। चौधरी दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगता कि क्यों इसने बशीरे को शहर के अजीब माहौल में भेजा और क्यों इसे बीए तक तालीम दिलवाई। यही वजह थी कि बशीरा नाकारा होकर रह गया था। बशीरे की माँ को इस दुनिया से सुधारे एक अरसा गुजर चुका था। चची फजीला इसे औलाद से ज़्यादा अजीज़ रखती थी और वही इसके खाने पीने और दूसरे आराम सुख का ख्याल रखती थी, वरना वो तो इस मामले में भी बहुत लापरवाह था। आयशा चची फजीला की एक ही बेटी थी, जवान, सेहतमंद और हूर शुमाइल, जिसकी कमर में शहतूत की कोमल शाख का सा लोच, आवाज़ में नकरई घंटियों का सा तरन्नुम, आँखों में रात की स्याही और तारों की सी चमक थी। आयशा बशीरे को दिल ही दिल में पूजती थी। आयशा ही क्या, गांव भर की जवान लड़कियां बशीरे की नज़रे अल्तफ़ात और एक खफीफ सी मुस्कुराहट के लिए तरसती थीं, मगर बशीरे की नज़रें अगर किसी पर घूम फिर कर टिकती थीं तो वो सिर्फ आयशा थी। आयशा को भी एहसास था कि बशीरा इसका और सिर्फ इसका है। आयशा और बशीरे की मोहब्बत फलती फूलती रही और वक्त दबे पाँव माजी के धंधलकों की तरफ सकता रहा, यहाँ तक कि एक रोज़ चौधरी गोहर चुपके से इस दुनिया से कूच कर गया तो बशीरे को गांव का पुरौनक माहौल, चची फजीला का साया शफकत और आयशा की रुमान परवर रफ़ाकत छोड़कर फार्म की हवेली में डेरा लगाना पड़ा। बाप की तमाम जायदाद का भार बराहे रास्त इसके कंधों पर आ पड़ा था। चची फजीला, आयशा, हत्ता के गांव के किसी फर्द को भी यकीन नहीं था कि लाउबाली और खुश फिक्र बशीरा ज़रई फार्म के वसी काम को संभाल सकेगा। लेकिन बशीरे की तो काया ही पलट गई थी। इसका बाप तो पूरे फार्म का चक्कर हफ्ते अशरे में लगाया करता था, मगर बशीरे को इस वक्त तक चैन नहीं आता था जब तक वो घोड़े की पीठ पर बैठकर हर खेत का गहरी और मोहब्बत भरी नज़रों से जायज़ा नहीं ले लेता था। इन्हीं दिनों बशीरे के मिजाज में एक और अजीबो गरीब तब्दीली रुनुमा हुई। इसने कबूतर आज़ाद कर दिए, खरगोश या तो खुद खा लिए या लोगों को खिला दिए और बतखें मज़ारईन में तकसीम कर दी, मगर इन पर यह शर्त आयद कर दी कि वो इसे एक बतख के बदले एक खूबसूरत बिल्ली फराहम करेंगे। मज़ारईन इसकी फरमाइश पर न जाने कहाँ कहाँ से इसके लिए कई बिल्लियाँ पकड़ लाए। 3 बिल्लियाँ शक्लो सूरत और आदातो अतवार के एतबार से इसे पसंद न आई। इन्हें इसने मार भगाया और बाकी 5 बिल्लियों के साथ हवेली में एक ख़ानदान के सरबराह की तरह रहने लगा। हफ्ते में एक बार वो आयशा और चची फजीला से मिलने जाता। इस रोज़ तो चची इसे दूध और मक्खन में नहला देती, इसके लिए मुर्ग पिलाव पकाती, ठंडी मीठी छाछ से इसकी तवाज़ा करती और इस पर निसार हो जाती। आयशा इससे ज़्यादा दूर तो ना रहती, मगर कोनों खुदरों से आने बहाने इसकी आंखों में झांकती, मुस्कुराती, लिजाती और मुख्तलिफ कामों में जुटी रहती। दिन ढलता तो बशीरा अपने अकलौते दोस्त हकीम सलीमुद्दीन के दवाखाने में जा बैठता। इससे दुनिया जहान की बातें करता और शाम को आयशा और चची से रुखसत होकर हवेली पहुंच जाता। इसने बिल्लियों के लिए गोश्त फराहम करने का काम
اپنے ایک مزارع ایدو کے سپرد کر رکھا تھا اور دودھ کی فراہمی مجید کو سونپ دی تھی۔ بلیاں اب اس سے اس قدر ہل گئی تھیں کہ اسے پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھیں۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کے ساتھ ہو لیتی، یہاں تک کہ اتوار کو وہ گاؤں کا رخ کرتا تو اس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل پڑتی، اور جب وہ گاؤں پہنچتا تو اس کے ہم عمر نوجوان کھلکھلا کر ہنستے، لڑکیاں اشارے کرتی اور بچے بشیرہ بلی والا کے نعرے لگاتے، مگر وہ ہر قسم کی آوازوں سے بے نیاز مسکراتا ہوا چچی کے ہاں جا گھستا، اور جب بلیوں کا لشکر چچی کے وسیع و عریض آنگن میں داخل ہوتا تو کوہرام سا مچ جاتا۔ چچی کے کہکوں سے گھر کے در و دیوار گونجنے لگتے اور عائشہ کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں ابھر آتی۔ آخر ایک اتوار عائشہ نے بشیرے کو تنہائی میں آ لیا۔ بشیرے، یہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ وہ غرائی۔ کیسا مذاق؟ بشیرہ ہکلایا۔ یہ بلیوں کی فوج تم نے کیوں اپنے پیچھے لگا رکھی ہے؟ عائشہ نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ بشیرہ کھلکھلا کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ عائشہ کا پیمانہ صبر چھلک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں مکئی کا ایک بھٹا ٹھونس دیا۔ کیا یہ میری بات کا جواب ہے؟ وہ چیخی۔ میں کہتی ہوں بطخوں، خرگوشوں اور کبوتروں کی طرح ان بلیوں کو بھی دفان کر دو۔ مگر کیوں؟ بشیرے نے پیار سے پوچھا۔ یہ تمہارا کیا بگاڑتی ہیں؟ عزت۔ عائشہ نے دانت پیسے۔ گاؤں بھر کی چھوکریاں چھوکرے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تو دماغ چل گیا ہے۔ بشیرے نے فیصلہ سنا دیا۔ اور تمہارا اکیلے کا دماغ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ ہار ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ ہاں، اگر ٹھیک نہ ہوتا تو عائشہ تم بھی مجھے آج دوسری لڑکیوں کی طرح بدصورت لگنے لگتی۔ اوہ! عائشہ سرخ ہو گئی، پھر سر جھکا کر پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کو ریتتے ہوئے بولی۔ تو کیا تم ان بلیوں سے پیچھا نہیں چھڑاؤ گے؟ نہیں عائشہ، خدا کرے ان سب پر کوئی وبا پڑے۔ عائشہ نے ہاتھ اٹھا کر بددعا دی، ایک بھی زندہ نہ بچے۔ پہلے تو بشیرے نے حیرت سے عائشہ کے چاند سے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی روحاسی صورت پر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ کہتا لگا ہی رہا تھا کہ فضیلہ آ گئی۔ کیا گدھوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ چچی نے پہلے عائشہ اور پھر بشیرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ عاشی، بشیرے نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری بلیوں کو ہاتھ اٹھا کر بددعا دے رہی ہے۔ ارے وہ کیوں؟ چچی بولی، کہتی ہے ان کی وجہ سے ہماری عزت جاتی ہے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، چچی نے عائشہ کی تائید کی۔ آج تک تو ہم نے کسی کو اتنی بلیاں پالتے نہ دیکھا نہ سنا، اب تو دیکھ لیا نا، بشیرے نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ چچی فضیلہ اور عائشہ بے بس ہو کر چپ ہو گئی۔ وہ تو اسے کیا قائل کرتی؟ حکیم سلیم بھی بشیرے کو بلیوں سے علیحدگی اختیار کرنے پر کسی طور پر آمادہ نہ کر سکا۔ جب وہ اس کے مکتب پہنچتا تو چھوٹے بڑے بچوں کا ایک ہجوم وہاں جمع ہو جاتا اور زبردست غبارہ مچتا۔ حکیم بیچارہ کھسیانہ ہو جاتا اور بعض اوقات تو جھنجھلا کر ایک آدھ لڑکے کو پیٹ بھی ڈالتا، مگر کیا مجال جو بشیرے کے ماتھے پر کبھی بل بھی پڑا ہو۔ وہ یوں سکون سے بیٹھا رہتا جیسے اس کے کان سماعت سے عاری ہوں۔ ایک بار جب سردیاں عروج پر تھیں اور یک بستہ ہواؤں کی وجہ سے رگوں میں خون منجمد ہوا جاتا تھا، ایک دن بشیرہ حویلی کے کشادہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا اور پاس رکھے تشت میں سے گوشت اٹھا کر بلیوں کے سامنے پھینک رہا تھا کہ اس نے دیکھا سفید ریشمی بالوں والی ایک تندرست بلی کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ بلی اجنبی تھی، نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے بشیرے کی موٹی تازی بلیوں کو گوشت کھاتے دیکھ رہی تھی۔ بشیرے کو اس خوبصورت بلی پر پیار آ گیا۔ اس نے اسے چمکارا، مگر اس نے بشیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور بلیوں کی طرف متوجہ رہی۔ بشیرے نے آگے بڑھ کر چند فٹ کے فاصلے پر گوشت کا ایک ٹکڑا پھینکا۔ بلی نے گوشت کی طرف ایک اچٹتی نظر سے دیکھا، مگر اپنی جگہ سے جنبش نہ کی، اور بشیرہ اس کے خلاف فطرت سے کچھ حیران سا ہو کر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پھر جب اس نے بلی کی نگاہوں کے مرکز کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف نیمو کو گھور رہی ہے۔ نیمو جو بشیرے کی تمام بلیوں سے زیادہ حسین اور خوش قامت تھی۔ بشیرے نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔
ہوں تو یہ تو اس کی نیموں پر فریفتہ ہو گئی ہے، اور اس کی محبت نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا ہے کہ اس کو کھانے پینے تک کا ہوش نہیں رہا۔ اور یہ نیمو بھی عجیب پاگل ہے کہ اس کی محبت آمیز نگاہوں کا جواب بڑی گرم جوشی اور لگاوٹ سے دے رہی ہے۔ اس نے بھی گوشت سے منہ کھینچ لیا ہے۔ چند منٹ تک وہ آپس میں نگاہوں کا تبادلہ کرتی رہی، پھر نیمو اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ خیال کرتی اور پھر گھر سے باہر نکل گئیں۔ نیمو شام تک گھر نہ لوٹی تو بشیرے کو تشویش ہوئی۔ اس نے اسے دور دور تک تلاش کیا، مگر وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی۔ بشیرہ افسردہ سا ہو کر واپس چلا آیا اور آتش دان کے پاس بیٹھ کر دوسری بلیوں سے دل بہلانے لگا۔ جب اس پر نیند غالب آنے لگی تو اچانک اسے خیال آیا کہ آج گھر میں غیر معمولی سکوت طاری ہے۔ دوسرے کمرے سے چوہے کی آواز سنائی دیتی تھی، نہ اس کی اچھل کود جس نے پچھلے کئی دنوں سے کافی شور مچا رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ چوہا یا تو مر گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ بہت دیر تک اس موضوع پر سوچتے سوچتے وہ آخر کار سو گیا۔ پھر تو نہ جانے کیا بلا ٹوٹ پڑی کہ بشیرے کی بلیاں ایک کے بعد ایک غائب ہونے لگی۔ جو بھی حویلی سے باہر نکلتی لوٹ کر نہ آتی، اور 15 دن کے مختصر عرصہ میں اس کے پاس بلیوں کا صرف ایک جوڑا رہ گیا۔ بشیرے کا دل کٹ کر رہ گیا اور اذیت ناک احساس تنہائی نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بلیاں کہاں چلی گئیں۔ جوں جوں وہ سوچتا یہ خیال اس کے ذہن میں پختہ ہوتا چلا جاتا کہ ہو نہ ہو کوئی بدخواہ اور کینہ پرور شخص انہیں زہر کھلا رہا ہے۔ مگر کیوں؟ بشیرے سے تو کوئی بھی ناراض نہیں تھا۔ ادھر وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ باقی ماندہ 2 بلیاں بھی ہر وقت سہمی سہمی سی رہنے لگی ہیں، جیسے انہیں کسی نادیدہ خطرے کا احساس ختم کیے دے رہا ہو۔ وہ رہ رہ کر ٹھٹکتی اور متجسس اور ہراساں نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگتی، اور ایک روز وہ بھی گھر سے ایسی نکلی کہ لوٹ کر نہ آئی۔ بلیوں کا آخری جوڑا بھی رخصت ہو گیا تو بشیرے نے دل شکستہ ہو کر گاؤں کی راہ لی۔ بچوں نے اسے دیکھ کر شور مچایا، بلی والا بلی والا، مگر آج یہ نعرہ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح داخل ہوتا ہوا معلوم ہوا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر تیزی سے چچی فضیلہ کے ہاں جا پہنچا۔ چچی اسے خلاف معمول آتے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر اس کے ملول چہرے کو دیکھ کر بولی، بشیرے کیا بات ہے، آج تو بہت بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے۔ کیا بتاؤں چچی، بہت ہی برا ہوا، بشیرے نے بڑی غمناک آواز میں جواب دیا۔ اتنے میں عائشہ بھی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آخر ہوا کیا ہے بیٹا، کچھ تو بتاؤ، بلیوں کا آخری جوڑا بھی کہیں چلا گیا ہے۔ بشیرہ افسردہ آواز میں بولا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، عائشہ نے بے اختیار کہا، تیری ہی نظر کھا گئی ہے انہیں ڈائن۔ وہ غرایا، تو ہی ان کی دشمن ہو رہی تھی۔ ارے تو لڑتے کیوں ہو؟ چچی بولی، بلیاں تھیں سو مر گئی، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی، چلو اندر بیٹھو۔ چچی کے گھر سے واپسی پر پہلے بشیرہ سیدھا اپنے دوست حکیم سلیم کے پاس جا پہنچا۔ سلیم اس کی افسردگی سے خاصا متاثر ہوا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی افسردگی بلیوں کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے کے سلسلے میں ہے، تو اس نے بڑی ہمدردی سے اپنے دوست بشیرے کو سمجھایا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ سب بلیاں ایک ایک کر کے غائب ہو گئی۔ ممکن ہے ویرانہ انہیں راس نہ آیا ہو اور مختلف آبادیوں کو چلی گئی ہوں۔ بشیرہ اس سے بحث کیے بغیر تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر چلا آیا۔ ایک رات پھر کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ بشیرہ آتش دان کے سامنے کرسی پر بیٹھا معمول کے مطابق حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ اس نے دروازے بند کر رکھے تھے، اس لیے کمرہ خاصا گرم ہو رہا تھا۔ اس کا کتا موتی اس کی کرسی کے بائیں جانب قریب ہی فرش پر سکون کی نیند سو رہا تھا، اور دوسرا کتا ببر کہیں باہر تھا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بشیرے کو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے 9:30 بج گئے اور وہ غنودگی سی محسوس کرنے لگا۔ ویسے بھی وہ بستر پر دراز ہونے سے پہلے آتش دان کے سامنے کرسی پر ہی سونے کا موڈ بنا لیا کرتا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کب نیند آ گئی، اس کا دایاں ہاتھ کرسی کے بازو پر نیچے فرش کی طرف لٹک گیا۔ وہ 10:30 بجے تک سوتا رہا۔
अगर इसका तवाज़ुन ना बिगड़ जाता तो वो ना जाने कब तक कुर्सी पर ही पड़ा सोता रहता। आँख खुलते ही इसने आदत के मुताबिक देखे बगैर कुर्सी के करीब महवे ख्वाब मोती की पुश्त सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। इसने कुत्ते की पुश्त थपथपाई तो इसने महसूस किया कि इसका हाथ कुत्ते के जिस्म के बजाय किसी और ही चीज़ से मस हो रहा है। वाकई ये कुत्ते की पुश्त नहीं थी, मगर वो चीज़ ऐन उसी मकाम पर मौजूद थी जहाँ मोती लेटा हुआ था। ये जिस्म जिस चीज़ का भी था फिसलने वाला था और इसके हाथों को बालों के लम्स का एहसास तक नहीं होता था। इसका हाथ हरकत करता रहा। फिर दफतन इसके जहन में ये एहसास जागा, ये कोई और ही चीज़ है, कुत्ता हरगिज़ नहीं। क्योंकि वो वाज़ह तौर पर महसूस कर रहा था कि अगर वो इस चीज़ पर उंगलियों का दबाव डाले तो पूरा हाथ इसमें धंस जाएगा। इस चीज़ को टटोलने और इसकी हकीकत का जायज़ा लेने की ये कैफियत बशीरे के नीम ख्वाबीदा दिमाग पर चंद सेकंड तक तारी रही और फिर ये कैफियत रूह फरसा खौफ का रंग इख्तियार करने लगी। बशीरा सटपटा गया, इसका दिमाग पूरी तरह चौकस हो गया और इसने दाएं जानिब सर झुकाकर फर्श पर पड़ी इस चीज़ पर नज़र डाली और फिर इसकी आंखों ने जो कुछ देखा इसका वो भयानक से भयानक ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो बेरंग गाढ़े और शफाफ सियाल का बेशक्ल ढेर था जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था। यूँ लगता था जैसे अगर इसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की जाए तो वो बआसानी उंगलियों से फिसलकर फिर फर्श पर ढेर हो जाएगा। इस होलनाक हकीकत का ऐसे इल्म कैसे हुआ ये वो नहीं जानता था। बस इसे तो इतना मालूम था कि इस चीज़ को देखे बगैर ही महसूस कर लिया था कि वो ज़िंदगी से मामूर है। हाँ, वो शय ज़िंदा थी और इसका एक पतला और बेशक्ल बाजू कुत्ते की पुश्त से गुजरकर इसके सर पर मौजूद था, जिसमें इसका सर छुप गया था। मोती बिल्कुल साकत था, जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो। शिद्दत खौफ से बशीरे का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। यूँ लगता था जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। कमरे की फ़ज़ा पर खौफ का पुरहौल तासुर छाया हुआ था। बशीरे की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और इसकी दहशत आमेज़ चीख से कमरे के दरो दीवार लरस गए। बेइख्तियार वो तड़प कर कुर्सी से उठा और लोहे की सलाख उठाकर इस चीज़ के करीब आ खड़ा हुआ। वो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो शय बिल्कुल साकिन थी, कतई तौर पर जामिद और गैर मुतहर्रिक। मगर न जाने बशीरे को क्यों ये महसूस हो रहा था कि अगर वो चीज़ चाहे तो बिजली की सी सरत से हरकत कर सकती है। बशीरे ने गैर मामूली जुर्रात का मुजाहरा करते हुए वज़नी सलाख से इस बेशक्ल सियाल मादे पर भरपूर ज़रब लगाई। खफीफ सी आवाज़ भी पैदा ना हुई। लोहे की सलाख इसमें धंस गई और फिर यूं ऊपर को उठी जैसे इसने रबड़ के फूले हुए गुब्बारे पर ज़रब लगाई हो और फिर इसके साथ ही वो चीज़ हरकत में आ गई। वो दरवाजे की तरफ सियाल की तरह बहने लगी जैसे केचवा रेंग रहा हो, मगर इसकी रफ्तार हैरत अंगेज़ तौर पर तेज़ थी। अगर इसकी हरकत को संपोलिए के रेंगने से तशबीह दी जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बशीरे के देखते ही देखते वो चीज़ दहलीज के नीचे एक छोटी सी दरस में दाखिल होकर गायब हो गई। बशीरा चंद लम्हे वहीं बेहिस्सो हरकत खड़ा इस दरस को देखता रहा। फिर इसने खौफ से एक आसाब शिकन झुरझुरी ली और एक तवील सांस लेकर मोती की तरफ बढ़ा, जो खामोशी से फर्श पर थूथनी टिकाए पड़ा था। बशीरा के दोनों हाथ आगे को बढ़े और वो कुत्ते को झंझोड़ने लगे। मोती ने आंखें खोल दी, मगर यूं महसूस होता था कि वो आंखें जिंदा मोती की आंखें नहीं हैं, बल्कि इनसे मौत झांक रही थी। बशीरे ने महसूस किया कि जैसे वो अपनी आंखों से मौत को मुजस्सम देख रहा हो। बशीरा हाँफता काँपता बिस्तर पर गिर पड़ा, मगर इसे रात भर नींद ना आ सकी और करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। रात भर इसके कान खड़े रहे कुछ सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? वो कैसी आवाज़ होती जो इस चीज़ के दोबारा कमरे में दाखिल होने से पैदा होती। इसका जहन आवाज़ का तस्वुर बांधने से कासिर रहा, मगर ना वो चीज़ दोबारा कमरे में दाखिल हुई, ना बशीरे ने कोई अजीब और गैर मामूली आवाज़ सुनी। रात भर कमरे में मौजूद तमाम दरज़ों को देखते देखते इसकी आंखें दुखने लगी थी। इनमें जलन होने लगी थी, जैसे किसी शरीर बच्चे ने इनमें रेत झोंक दी हो। दूसरा कुत्ता बबर न जाने कहाँ चला गया था। वो रात भर लौट कर न आया था
کہ اسے پل بھر کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا، حتیٰ کہ رات کو بھی اس کے جسم سے پیوست ہو کر سوتا تھا۔ وہ بشیرے پر اس قدر فدا تھا کہ جب تک بشیرہ رات کو اس کی پشت پر چند بار ہاتھ نہیں پھیرتا، نیند اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھی، مگر وہ رات بھر سے غائب رہا تھا۔ بشیرے نے سوچا شاید وہ اس چیز سے ڈر گیا ہو، ہاں یقیناً خوف زدہ ہوا ہوگا۔ یہ جانور ایسی مافوق الفطرت چیزوں کا ادراک کرنے میں انسان سے بہت آگے ہے۔ جب دروازے کی درد سے صبح کا اجالا کمرے میں جھانکنے لگا، ببر لوٹ آیا۔ اس کے ہانپنے اور غرانے کی آوازیں بشیرے کے کانوں سے ٹکرائیں۔ بشیرے نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ببر کو اپنا منتظر پایا۔ وہ غور سے بشیرے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بشیرے نے اسے پیار سے چمکارا اور اندر داخل ہونے کے لیے اسے راستہ دے دیا۔ ببر کمرے میں داخل ہو گیا۔ بشیرہ پھر پلنگ پر لحاف میں گھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ ببر اپنے رفیق موتی کو 1 گز کے فاصلے پر کھڑا گھور رہا ہے۔ اچانک ببر کے کان کھڑے ہوئے، جبڑے کھل گئے، منہ سے جھاگ چھوٹنے لگی اور اس کے حلق سے خوفناک غراہٹ برآمد ہونے لگی۔ پھر وہ ایک ہی جست میں موتی کے جسم پر گرا اور انتہائی وحشت کے عالم میں اسے اپنے دانتوں سے کاٹنے اور پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑنے لگا۔ انتہائی اذیت ناک اور دل گداز منظر تھا۔ بشیرہ تڑپ کر پلنگ سے اٹھا، مگر اس پر خوف کچھ اس طرح غالب تھا کہ وہ آگے بڑھ کر کمزور اور مصیبت زدہ موتی کو وحشی ببر کے چنگل سے نجات دلانے کی جرات نہ کر سکا۔ بشیرہ حیران تھا کہ موتی اپنے بچاؤ کے لیے خفیف سی مزاحمت بھی نہیں کر رہا ہے۔ وہ شاید اس قدر خائف ہو گیا تھا کہ اس میں حرکت کرنے، چیخنے یا اٹھ کر باہر کو بھاگ جانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک بشیرہ حرکت میں آیا۔ اگر وہ ببر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر دور کونے میں نہ پھینک دیتا تو موتی غریب کی موت واقع ہونے میں کسر نہیں رہ گئی تھی، مگر ببر پھر غرا کر موتی کی طرف بڑھا۔ بشیرے کو غصہ آ گیا۔ اس نے لپک کر اسے پکڑا اور کمرے سے باہر پھینک کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ پھر نحیف و نازار اور قریب المرگ موتی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ موتی نے جھرجھری لی اور ساکت ہو گیا۔ اسے اپنے زخم تک چاٹنے کی ہمت نہ ہوئی جن سے خون جاری تھا۔ بشیرہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور یہ جان کر اس کا دل ڈوب گیا کہ موتی سانس کی آمد و رفت سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ بشیرے نے بڑی آرزودگی کے ساتھ موتی کی دم پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا۔ اسے گھاس پر پھینک کر چلا آیا۔ بیچارے نے ناشتہ تک نہیں کیا تھا۔ اس رات کے اذیت ناک اور ہولناک واقعات نے نیند کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک بھی چھین لی تھی۔ جب وہ ضروری کاموں سے فراغت پا چکا تو اس نے ایک کدال کاندھے پر رکھا اور صحن کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ موتی کو حویلی کے صحن ہی میں سپرد خاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صحن میں آیا تو یہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا کہ جس جگہ وہ موتی کی لاش چھوڑ گیا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تاہم اس مقام پر گھاس دبی ہوئی تھی جو وہاں کچھ دیر قبل کسی کے جسم کی موجودگی کی نشاندہی کرتی تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے بشیرے کو کیسے محسوس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ ممکن ہے موتی کی لاش وہ عقبی دیوار کے پاس چھوڑ گیا ہو۔ وہ اس خیال کے ذہن میں ابھرتے ہی لپکتا ہوا عقبی دیوار کی طرف گیا، مگر وہاں بھی لاش کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بشیرہ چکرا گیا۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ انہونے اور خلاف عقل واقعات پیش آ رہے تھے۔ اس پر عجیب بحرانی کیفیت طاری ہو گئی اور اسے شبہ سا ہونے لگا کہ ہو نہ ہو اس کے حواس مختل ہو گئے ہیں، جو وہ ایسے واقعات دیکھ رہا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے بشیرہ چپ سادھ گیا اور ان واقعات کا کسی شخص سے ذکر تک نہ کیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے بے تکلف اور ہمراز دوست حکیم سلیم الدین سے بھی پوشیدہ رکھی یہ بات۔ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی باتیں سن کر لوگ اسے پاگل نہ قرار دے دیں اور پھر بشیرہ ہر لمحے کسی نئے مافوق العقل واقعے کا منتظر رہنے لگا۔ ہر وقت اس کی نگاہیں گرد و پیش کسی چیز کی متلاشی رہنے لگی۔ یوں ہی 20 روز گزر گئے۔ کوئی انوکھا واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، کوئی عجیب چیز نہ دکھائی دی، اور پھر ایک دوپہر وہ حویلی سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو اسے سیاہ رنگ کا ایک کتا کھڑا نظر آیا جو بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاہے بگاہے کتے کی نگاہیں بشیرے کے عقب میں بھی اس انداز میں اٹھتی تھیں
जैसे इसे बशीरे के पीछे भी किसी के आने की तवक्का थी। बशीरा यही समझा कि इस कुत्ते को इसके कलोटे कुत्ते बब्बर की यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया होगा। बशीरा इस कुत्ते से चंद गज के फासले पर पहुँचा तो चौंक गया, ये तो इसका मोती था। वो लाशऊरी तौर पर सीटी बजाने लगा। वो इस हकीकत को लम्हा भर के लिए यकसर फरामोश कर बैठा कि इसका मोती तो 3 हफ्ते कबल मर गया था। मगर कुत्ते ने सीटी सुनकर अपनी जगह से हरकत ना की तो मान इसके दिमाग से पर्दा उठा और इसे मोती की याद आ गई। इसने नौवारत कुत्ते की तरफ गौर से देखा तो इसे वो मोती से हैरत अंगेज हद तक मुशाबिया नज़र आया। अगर मोती इसकी आंखों के सामने ना मरता तो वो इसे मोती ही समझता, लेकिन वो अब इसे मोती तस्लीम करने पर तैयार ना था। बस इसका एक हमशक्ल कुत्ता था। मगर ये ख्याल ना जाने बशीरे के जहन में क्यों सख्ती से जागुज़ीर हो गया कि ये कुत्ता इसके बब्बर का इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद बशीरे को वो कुत्ता हर दूसरे तीसरे दिन अपनी हवेली के गिर्द मंडलाता नज़र आने लगा। इसकी आमदो रफ्त का सिलसिला कोई हफ्ता भर जारी रहा। मगर एक ख़ास बात जो बशीरे ने इस कुत्ते में महसूस की वो ये थी कि वो जब भी इसे दिखाई दिया पहले से कमज़ोर ही नज़र आया और आखिरी बार तो इसकी एक हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो गायब हो गया। अलबत्ता 4-5 रोज़ बाद एक और कुत्ता वारिद हुआ। वो कुत्ता बहुत तंदुरुस्त और भारी भरकम था। यूँ मालूम होता था कि किसी खुशहाल और जानवरों के शौकीन का परवरदा है। वो कुत्ता भी बशीरे के लिए बिल्कुल अजनबी था। जाने किस गांव से आ गया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि बब्बर जो मोती के हमशक्ल कुत्ते की लाख कोशिश के बावजूद घर से निकलकर इसके पास नहीं गया था, इस कुत्ते को देखते ही बेइख्तियार इसके पास जा पहुंचा था और वो दोनों उछलते कूदते बशीरे की निगाहों से ओझल हो गए। फिर बब्बर कभी लौट कर ना आया। बशीरा इसका इंतज़ार ही करता रहा, न जाने कहाँ चला गया था। मगर अब बशीरे को अपने हवास पर शुबा नहीं रहा था, क्योंकि ये वाक़यात मरबूत थे और इनके पेश आने के अंदाज में हैरत अंगेज़ यकसानियत थी। यानी पहले चूहे, फिर बिल्लियाँ और फिर कुत्ते गायब हो गए थे। बब्बर के अगवा होने के ठीक 3 हफ्ते बाद एक शाम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बशीरा हवेली के दरवाजे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था कि इसे शुमाल की जानिब से सड़क पर एक नौउमर लड़का अपनी जानिब आता नज़र आया। लड़के की सूरत जानी पहचानी नज़र नहीं आती थी। कदो कामत से वो कमोबेश 12 साल का नज़र आ रहा था, मगर इसने कपड़े बड़े अजीब पहन रखे थे। कपड़े क्या थे? चूं चूं का मुरब्बा था। शलवार छोटी थी और इसके पायचे पिंडलियों तक थे। जिस्म पर कमीज़ बहुत बड़ी थी जो किसी भारी तंदुतोश के आदमी को भी मुश्किल से पूरी आ सकती थी। यूँ लगता था ये कपड़े इसने इधर उधर से चुरा कर पहन लिए हैं। इसकी हैयत गुजाई देखकर बशीरे के जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल पैदा हुआ कि ये लड़का घर से भागकर आया है। जब लड़का बशीरे की हवेली के सामने पहुंचा तो इसकी रफ्तार सुस्त हो गई और वो हवेली को यूं मुंह उठा उठा कर देखने लगा जैसे वो रुक जाना चाहता हो। मगर वो रुका नहीं, बल्कि सुस्त रवि से शाम नगर की तरफ बढ़ता रहा। ताहम वो बार बार मुड़कर हवेली पर एक नज़र ज़रूर डाल लेता था। बशीरे को लड़के की खस्ता हाली पर रहम आ गया और इसके कदम खुद ब खुद लड़के के ताक़ुब में उठने लगे। इसका जी चाहा कि वो लड़के को आवाज़ देकर रोक ले, मगर इसके होंठ सिल गए और इसके हलक से आवाज़ ना निकल सकी, क्योंकि कोई नादीदा कुव्वत इसे बार बार रोक रही थी। खबरदार, इसे रोकने की कोशिश मत करना, ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि लड़के की शक्ल में मौत है। ये आवाज़ बशीरे को अपनी रूह की अथाह गहराइयों से उठती महसूस हुई थी। बशीरे की जहनी कैफियत भी इस वक्त अजीब थी। इस पर खौफ भी तारी था और नदामत और खिजालत भी। नदामत इसलिए कि इसे अपना खौफ बेमानी मालूम होता था। आखिर इससे रहा ना गया और वो तेज़ कदमों से लड़के के पीछे रवाना हो गया। वो लड़के को पुकारना ही चाहता था कि अचानक इसकी निगाहें कच्ची सड़क पर पड़ी जो फुआर की वजह से मरतूब हो रही थी। मगर सड़क का ये हिस्सा इंतहाई ठोस और हमवार था। यहाँ गिरदो गुबार का निशान तक न था। इसे लड़के के नंगे पाँव के निशानात तक नज़र आ रहे थे, मगर वो निशानात कुछ ऐसी गैर मामूली नौइयत के थे कि खौफ और दहशत से बशीरे के रोंगटे खड़े हो गए। लड़के के पाँव 3-3 इंच तक ज़मीन में धंस रहे थे, जैसे वो इंतहाई नर्म और दलदल नुमा ज़मीन पर चल रहा हो।
بشیرے کے خوف کے باعث حقیقت میں یہ بات تھی کہ لڑکا اس کے مقابلے میں بہت ہلکا پھلکا تھا، مگر اس کے اپنے پاؤں زمین پر بالکل مدھم اور غیر واضح سا نشان چھوڑتے تھے۔ تو کیا اس لڑکے کا یہ مختصر سا جسم ایک بھاری بھرکن بھینس کے جسم سے بھی بھاری تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بشیرہ ایک بار تو جھنجھلا گیا اور اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر ننگے پاؤں لڑکے کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، مگر اس کے پاؤں زمین میں تو کیا دھنستے، مٹی پر نشان بھی مشکل سے پیدا کر سکے۔ اب تو بشیرے کی پشت پر خوف سے چونٹیوں کا لشکر چلنے لگا۔ اس نے دور تک لڑکے کے پاؤں کے نشانات کا جائزہ لیا اور پھر ایک دم پلٹ کر گھر کی طرف بھاگا۔ اب اس کے حواس پر یہ جان لیوا خیال مسلط ہو چکا تھا کہ وہی مافوق الفطرت چیز لڑکے کی شکل میں مجسم ہو کر پھر نازل ہو گئی ہے۔ ممکن ہے اس کی حویلی ہی اس چیز کا گھر ہو۔ بشیرہ حویلی سے اس قدر خائف ہو گیا کہ دوسرے روز صبح سویرے ہی شام نگر جا پہنچا۔ چچی فضیلہ اور عائشہ نے قدرے تعجب سے اس کا خیر مقدم کیا۔ بشیرے کا جی اس راز کو اگل دینے کے لیے مضطرب تھا۔ وہ اس ہیبت ناک راز میں کسی اور کو شریک کرنا چاہتا تھا کہ دل کو کچھ ڈھارس ہو، لیکن پھر یہ خیال غالب آ گیا کہ اس کی باتوں پر کون یقین کرے گا، کہ اسے تو اپنی ہی آنکھوں پر بڑی مشکل سے یقین آیا تھا۔ کسی سے کہہ کر خوام خواہ مذاق کا نشانہ بننے سے کیا فائدہ؟ وہ کچھ دیر یوں ہی گم سم سا بیٹھا رہا۔ چچی تو کسی کام سے باہر چلی گئی اور عائشہ نے سرسوں کے ساگ میں پاؤ بھر تازہ مکھن ڈال کر چنگیری میں جوار کی 3-4 گرم گرم روٹیوں کی تہہ لگا کر اس کے آگے رکھ دی۔ کیا سوچ رہے ہو بشیر؟ عائشہ نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بشیرہ چونک پڑا۔ نہیں کچھ تو ہے تو مگر کیا؟ بتانے کو جی نہیں چاہتا۔ کوئی ایسی ہی راز کی بات ہے؟ نہیں، مگر بات عجیب ہے۔ اسے سن کر تم تو کیا کوئی بھی عقل مند شخص یقین نہیں کرے گا۔ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ عائشہ بولی۔ کیا ہر وقت نوک چوک کرتے رہتے ہو تم دونوں؟ چچی کی گرجدار آواز سنائی دی اور یہ دونوں شرما کر چپ سا رہ گئے۔ چچی بشیرے کے پاس آ بیٹھی۔ بشیرے کل سے لالو لوہار کا بڑا لڑکا نہ جانے کہاں غائب ہے، چچی نے متاسف آواز میں کہا۔ اسے تو گاؤں بھر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا۔ بشیرہ کسی فوری خیال کے زیر اثر اچھل پڑا اور لقمہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی چچی اور کبھی عائشہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اس قدر متغیر ہو گیا تھا کہ چچی گھبرا سی گئیں۔ کیا ہو گیا تجھے لڑکے؟ وہ بڑبڑائیں۔ یہ تو سہم کیوں گیا ہے؟ چچی کیا بتاؤں؟ بشیرہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے کھانا پرے دھکیل دیا۔ ارے تو نے کھانے سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ کھانا تو کھا، چچی نے اسے ڈانٹا۔ نہیں چچی، پہلے میری بات سن لو، بشیرے نے ایک عزم سے کہا۔ چچی تم یقین کرو نہ کرو، میں یہ راز اب ظاہر کر کے رہوں گا۔ بشیرہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے چوہوں کے شور و غل، کسی بھاری جانور کے ان پر جھپٹنے، ایک بلی کے ظاہر ہونے، یکے بعد دیگرے تمام بلیوں کے غائب ہونے سے لے کر اس لڑکی کے ظہور ہونے تک کی تمام داستان چچی اور عائشہ کو سنا ڈالی۔ بات بے حد ڈراؤنی تھی، مگر نتیجہ پھر بھی وہی نکلا جس کا بشیرے کو خدشہ تھا۔ عائشہ کے مترنم کہقوں سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور چچی کی ترہم آمیز مسکراہٹ نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چچی میری بات پر یقین کرو، ہمارا گاؤں یا ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس کے گاؤں بھی کسی ناگہانی آفت میں پھنسنے والا ہو۔ لالو لوہار کا لڑکا بھی اسی طرح غائب ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے، اتنا یقین جتنا سورج کے نکلنے اور پھر ڈوبنے پر ہے۔ چل آرام سے بیٹھ پگلا۔ چچی نے اس کے سر پر ہلکا سا دھپ جمایا۔ تیری باتیں کچھ اوٹ پٹانگ ہی ہوا کرتی ہیں۔ بشیرہ دل ہی دل میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دوپہر ڈھلے وہ اپنے دوست حکیم سلیم الدین کے مکتب پر جا پہنچا۔ بشیرے کیا بات ہے، آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، بشیرے نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ نہیں، میری نظر تمہارے بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ سلیم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کہو کیا بات ہے؟ عائشہ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، بشیرے نے کہا، تمہیں تو ہمیشہ فضول باتیں سوچتی ہیں، مجھے بے وقوف مت بناؤ بشیرے۔ سلیم گر جا۔ سچ بتاؤ کیا بات دل میں لیے بیٹھے ہو؟
سن کر یقین بھی کرو گے؟ آخر بشیرہ پھٹ پڑا۔ بشیرے، اگر تو کہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہے تو میں یقین کر لوں گا، جھوٹ تو تیرے نصیب میں ہی نہیں لکھا۔ تو سنو، اگر ہو سکے تو دل کھول کر میرا مذاق اڑا۔ پھر بشیرے نے اپنی کہانی بے کم و کاست دہرائی۔ سلیم سن ہو گیا۔ وہ گہری متجسس نگاہوں سے بشیرے کے چہرے کو یوں دیکھنے لگا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ کہیں اس کے دوست کا دماغ تو نہیں چل گیا، مگر اس کی باریک بین اور ماہر آنکھیں بتاتی تھیں کہ بشیرے کا دماغ 100% صحت مند ہے۔ ہنسو، خوب ہنسو، بشیرہ سنجیدگی سے بڑبڑایا۔ ان واقعات پر تو میں نے بھی بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ تم پاگل نہیں ہو بشیر، سلیم گہرا سانس لے کر بولا۔ اگر تم نے جو کچھ سنایا ہے وہ بھی کرین عقل نہیں۔ باہر کیف، تم اب حویلی کو سدھارو، آرام سے رات بھر سو اور صبح ناشتہ میرے ہاں کرو، سمجھے؟ میں تمہاری حساب پیتی پر غور کر کے کل ناشتے پر اپنے خیال سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ جاؤ، خدا حافظ۔ بشیرے کے رخصت ہوتے ہی سلیم نے مطب بند کیا اور گھر چلا گیا۔ شام کے کھانے سے نپٹ کر وہ اپنی نشست گاہ میں گھس گیا اور آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو کر بشیرے کی کہانی پر غور کرنے لگا۔ وہ جوں جوں واقعات کی کڑیاں ملاتا، اسے ان کی صداقت پر یقین ہوتا جاتا، مگر کسی مرحلے پر اچانک عقل سلیم آڑے آتی اور خلاف قیاس واقعات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی۔ کبھی تو خوف و دہشت سے سلیم کے رونگٹے کھڑے ہوتے اور کبھی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا، کبھی تو اسے شگاف گاڑے سیال کا تودا سیلاب کی مانند کسی درس میں غائب ہوتا نظر آتا، کبھی کتے بلی اور لڑکے کی صورت میں مجسم ہو کر اپنی طرف بڑھتا نظر آتا۔ کئی بار اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسے اپنی ذہنی کشمکش کا شدت سے احساس تھا۔ وہ رہ رہ کر حیران ہوتا تھا کہ وہ تو کبھی اتنا ڈرپوک نہیں تھا۔ وہ تو گھوپ اندھیرے میں بھی ہندوؤں کے شمشان اور پرانے قبرستان سے بے دھڑک گزر جایا کرتا تھا۔ پھر آج اس کے حواس پر اس قدر خوف طاری ہونے کا سبب کیا ہے؟ آدھی رات تک وہ اسی اذیتناک ادھیڑ پن میں مبتلا رہا اور انجام کا اسے اس کہانی کی صداقت پر یقین آ گیا اور وہ بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے بدلتے سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے سے قبل ہی بشیرہ آ دھمکا۔ اسے دیکھتے ہی سلیم کے خیالات میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے، مگر پھر بشیرے کی دل آزاری کے خیال سے ضبط کر گیا۔ دن کی روشنی میں بشیرے کی کہانی اپنی صداقت کھو بیٹھی تھی۔ اب وہ کہانی پر اس انداز میں غور کر رہا تھا کہ خواہ کیسے ہی عجیب اور محیر العقول واقعات کیوں نہ پیش آ رہے ہوں، ان کا نتیجہ اس طرح سامنے آ جائے کہ اس پر شک کی گنجائش نہ ہو۔ ہاں تو سلیم، کیا سوچا تم نے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی لمبا اور بھیانک خواب دیکھا تھا، سلیم نے جواب دیا۔ بشیرے کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور اس کے چہرے پر شدید ذہنی صدمے کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ پھر اسے غصہ آ گیا اور سلیم کے اصرار پر بھی وہ وہاں پل بھر بھی نہ رکا۔ بشیرے کو رخصت ہوئے ابھی مشکل سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ فضیلہ چچی آ پہنچی۔ وہ کچھ پریشان سی نظر آتی تھیں۔ کیسے آئیں چچی؟ سلیم نے پوچھا۔ سلیم، چچی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے دوست بشیرے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے اسے؟ سلیم کے کان کھڑے ہو گئے۔ عجیب بہکی بہکی سی باتیں کرنے لگا ہے، چچی نے دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ بتایا تو بہت کچھ ہے، کہتا تھا اس کی بلیاں اور کتے غائب ہو گئے ہیں، سلیم نے کہا، اور ان بلیوں کتوں کو ایک بلا لے گئی ہے، چچی نے کہا۔ ہاں یہی کہتا ہے، تو تم نے کیا اندازہ لگایا؟ چچی نے سرگوشی کی۔ بھلا یہ باتیں یقین کرنے کے قابل بھی ہیں؟ پھر وہ قدرے توقف کے بعد بولی، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ خدا نخواستہ عائشہ اور بشیرہ دونوں میں سے ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ اس کی اور جول باتوں سے، اس کی باتیں خواہ کتنے ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہو، مگر اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، سلیم نے کہا۔ تو پھر اس کی باتیں سچ ہیں؟ چچی حیران ہو گئی۔ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، سلیم نے کہا۔ بہرحال تم خاطر رکھو کہ بشیرے کا دماغ خراب نہیں ہوا، خدا کرے تمہاری بات سچ ہو۔ چچی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ مگر سلیم، سن رکھو،
اگر میری طرح تمہیں بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تو اس کا دماغ ضرور خراب ہے۔ چچی، مجھ پر تم نے کبھی اس قدر بے اعتمادی نہیں کی تھی، سلیم نے قدرے بھنا کر کہا۔ فکر مت کرو، اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا تمہیں یقین ہے کہ اس گاؤں پر کوئی آفت نازل ہو چکی ہے؟ ہاں، مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے، سلیم نے کہا، اتنا ہی جتنا اس کی دوستی پر یقین ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر چچی اٹھی اور رخصت ہو گئی۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران سلیم سے بشیرہ ملنے نہ آیا۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ بڈھے نمبردار کا لڑکا ارشد کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ راہٹ چلا رہا تھا کہ پیشاب کے لیے گنے کے کھیت میں گھس گیا، مگر واپس نہ آیا اور کھیت میں بھی کوئی حرکت نہ ہوئی تو مجید اس کی تلاش میں گیا۔ وہ ارشد کے پاؤں کے نشانات پر کھیت میں داخل ہوا۔ وہ اس جگہ تک جا پہنچا جہاں ارشد بیٹھا تھا۔ ارشد فارغ ہو چکا تھا، مگر حیرت کا مقام ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کر کہیں نہیں گیا تھا، کیونکہ مرطوب زمین پر اس کے پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ سلیم نے یہ خبر سنی تو خوف سے اس کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب اسے بشیرے کی خلاف عقل کہانی پر کوئی شبہ نہ رہا۔ پہلے لالو لوہار کا لڑکا تیفو غائب ہوا اور اب نمبردار کا ارشد۔ اس بلا کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو اس آفت ناگہانی کے نزول سے آگاہ کر دے، مگر اسے ہمت نہ ہوئی، کیونکہ آج تک تو وہ بھی بشیرے کی باتوں پر یقین کرنے پر تیار نہ تھا۔ پھر اس کی بات پر لوگ کیوں یقین کرنے لگتے؟ سلیم خاموش رہا اور دن گزرتے رہے۔ 3 ہفتے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ البتہ اس دوران بشیرے اور سلیم میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بشیرے نے نمبردار کے بیٹے کی گمشدگی کا سرسری تذکرہ کیا تھا کہ سلیم نے فوراً اس کی گمشدگی کو اس بلا کا کارنامہ قرار دے دیا۔ اب دونوں دوست اس بلا کے وجود کو سنجیدگی سے تسلیم کر چکے تھے۔ 1 ہفتہ بعد عائشہ اور بشیرے کی شادی ہو گئی۔ شادی اس دھوم دھڑکے سے ہوئی کہ پڑوس آبادیوں تک خبر ہو گئی اور عائشہ فام والی حویلی میں چلی گئی۔ چچی بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ سیدھی سلیم کے پاس پہنچی اور اسے اپنے احساس تنہائی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بشیرے کو اس بات پر مجبور کرے کہ عائشہ کو وہ 7 دن حویلی میں رکھے اور 7 دن گاؤں میں۔ بشیرے نے یہ تجویز بے چوں و چرا مان لی۔ عائشہ 1 ہفتہ اپنی ماں کے پاس گزار کر حویلی میں چلی گئی تھی کہ ایک روز سلیم کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور بشیرے کی حویلی جا پہنچا۔ بشیرہ ایک کھیت کے پاس کھڑا فصل کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سلیم کے پاس آیا۔ بشیرے کے چہرے سے بے پناہ تھکاوٹ ٹپک رہی تھی، جیسے وہ کئی دن تک سو نہ سکا ہو۔ کیا حال ہے بشیرے؟ سلیم نے پوچھا۔ بہت تھکے تھکے سے معلوم ہوتے ہو۔ بشیرہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور سلیم کے کان کے قریب منہ لے جا کر خوف زدہ آواز میں بولا، سلیم، میری حویلی زبردست خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ میں بہت کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ ہفتے بھر سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے عائشہ کو کچھ نہیں بتایا اب تک۔ میں اسے بتا بھی تو نہیں سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حویلی بیچ کر کسی محفوظ جگہ پر اچھا سا مکان خرید لوں۔ میں نے عائشہ پر یہ خیال ظاہر کیا اور اس سے صرف اتنا کہا کہ یہاں خطرہ ہے، کیوں نہ حویلی بیچ کر گاؤں میں رہ لیا جائے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ اسے ہنسنا ہی چاہیے، کیونکہ اس نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو میں دیکھ چکا ہوں۔ مگر تم نے کیا دیکھا ہے؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا۔ تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر ابھی واپس چلے جاؤ اور رات میں یہاں آؤ جب عائشہ سو چکی ہو۔ بشیرے نے سرگوشی کی۔ بہت خوب، میں رات کو آؤں گا، سلیم نے جواب دیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ عائشہ سے تو مل لو، بشیرے نے کہا، اور وہ دونوں حویلی کی طرف چل پڑے۔ عائشہ سے باورچی خانے میں ملاقات ہوئی۔ پرشباب عائشہ پھول کی طرح شگفتہ ہو چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلیم کا خیر مقدم کیا اور سلیم اس کے حسن و شباب کے سحر میں ڈوبا۔ بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ شام کے وقت شمال کی جانب سے زبردست آندھی اٹھی۔ آندھی کیا تھی، قیامت تھی۔ بڑے بڑے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ نصف شب تک آندھی کا زور نہ ٹوٹا۔ اس عالم میں سلیم وعدے کے مطابق بشیرے کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ چنانچہ وہ سو گیا۔
صبح اٹھا تو فضا پرسکون تھی، آندھی گزر چکی تھی، مگر اس کی برپا کردہ تباہی کے آثار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سلیم ناشتہ کرنے کے بعد مطب پہنچا۔ ابھی وہ چند ایک زخمیوں کی مرہم پٹی سے فارغ ہوا تھا کہ چچی فضیلہ ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ خیر تو ہے، بہت گھبرائی ہوئی ہو چچی؟ سلیم نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ آج رات گاؤں سے 2 جوان لڑکیاں اور 3 لڑکے غائب ہو گئے، چچی نے کانپتی ہوئی آواز میں انکشاف کیا۔ یہ سب رات کو گھروں میں سو رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سلیم؟ کیا بشیرہ سچ کہہ رہا تھا؟ ہاں چچی، سلیم صرف اتنا ہی کہہ سکا اور آنکھیں موند کر کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر اسی عالم میں پڑا رہا، پھر وہ اٹھا اور سیدھا نمبردار کی بیٹھک میں جا پہنچا۔ نمبردار وہاں اکیلا نہیں تھا، بلکہ 30-40 آدمیوں نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ السلام علیکم، سلیم نے آوازیں بلند کہا اور سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وعلیکم السلام سلیم الدین، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، نمبردار نے کہا۔ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلیم نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ آیا انہیں اس ناقابل یقین حقیقت سے آگاہ کر دے یا نہیں۔ میری بات کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا سلیم الدین، نمبردار کی آواز میں اشتیاق اور امید کی جھلک تھی۔ کیا بتاؤں نمبردار جی؟ بالآخر سلیم نے سر اٹھایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ… ابھی وہ اپنا جملہ پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ مہر الدین بیٹھک میں داخل ہوا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کا سانس ڈھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ سلیم الدین، آپ کا لڑکا بھی غائب ہو گیا، مہر الدین چلایا۔ بھنگیوں کے محلے میں 3 لڑکیاں بھی لاپتہ ہیں۔ او میرے خدا! سلیم تڑپ کر اٹھا اور گھر کی طرف بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ نمبردار نے اس کا بازو تھام لیا۔ سلیم، یوں گھبرانے اور حواس کھو دینے سے معاملہ نہیں سلجھے گا۔ تم ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہو، ذرا سکون سے بیٹھو اور اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر سوچتے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ لڑکیاں اور لڑکے کہاں غائب ہو رہے ہیں۔ کیا؟ نمبردار ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ تو اب تک خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھک میں شور سا مچ گیا، لوگ سخت مضطرب ہو گئے تھے۔ تم لوگ میری بات پر یقین نہیں کرو گے، سلیم نے کھڑے کھڑے سب لوگوں کا طائرانہ نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہ کیا تو تباہی سے بچ نہ سکو گے، اسی لیے میری باتیں دھیان سے سنو اور پھر صلاح مشورے سے اس بلا کے سدباغ کی تدابیر کرو۔ پھر سلیم نے جو کہانی سنائی، اسے سن کر چند لوگ استفہامیہ انداز میں مسکرانے لگے، کچھ خوفزدہ ہو گئے اور کچھ حیرت سے گنگ ہو گئے۔ بہت عجیب سی بات سنائی ہے تم نے، نمبردار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ خیر اب تم ہی بتاؤ، اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ سر دست تو صرف یہ کام کیا جائے کہ رات کو ہر گھر میں ایک فرد پہرا دے، سب کا سو جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ بلا عموماً رات کو حملہ کرتی ہے۔ اگر کسی کو خواب گاہ میں پانی کا سا بے رنگ اور گاڑھا سیال داخل ہوتا نظر آئے تو شور مچا دے۔ رہا دن کا سوال، تو روشنی میں یہ چیز ہر ایک کو صاف نظر آئے گی، بشرطیہ سب لوگ آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کے باوجود کسی کی جان گئی تو؟ ایک نوجوان نے سوال اٹھایا۔ تمہارا سوال معقول ہے، نمبردار نے اس کی تائید کی۔ پھر وہ سلیم سے مخاطب ہوا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اسے دیکھتے ہی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے اس پر حملہ کر دیا جائے۔ سلیم کے بجائے ایک اور شخص بول اٹھا۔ ہاں یہ تجویز معقول ہے، سب نے تائید کی اور محفل برخاست ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی سب گاؤں والوں کو اس اسکیم سے آگاہ کر دیا گیا۔ سلیم آج مکتب میں نہ گیا۔ نوجوان بیٹے کی گمشدگی نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اس کی بیوی رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ سپہر کو بشیرہ آ دھمکا۔ صبر کرو سلیم، بشیرے نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں آج اس آفت کو ختم کر دوں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بشیرے نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اٹھو میرے ساتھ حویلی چلو، آج رات ہم دونوں اسے تباہ کر دیں گے یا اسے مار بھگائیں گے۔
میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گاؤں کو اس آفت سے میں نجات دلا دوں گا، بس مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ سلیم ایک معمول کی طرح بشیرے کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں فضیلہ چچی کے گھر پہنچے۔ چچی بہت خوفزدہ اور افسردہ تھی۔ اسے اپنی عائشہ کا غم کھائے جا رہا تھا جو حویلی میں تنہا تھی۔ شام ہوئی تو وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلیم کی کیفیت اس وقت عجیب تھی۔ وہ خائف بھی تھا اور اس چیز کو دیکھنے کا مشتاق بھی۔ وہ بیٹے کی گمشدگی پر غمگین بھی تھا اور اس آفت سے گاؤں کو نجات دلانے کا خواہاں بھی۔ دونوں حویلی میں پہنچ گئے۔ عائشہ نے انہیں گرم گرم دودھ پلایا اور 1 آدھ گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد وہ اونگنے لگی۔ عائشہ جاؤ آرام کرو، تمہیں نیند آ رہی ہے، بشیرے نے کہا۔ عائشہ نے سلیم کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ سلیم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عائشہ خوابگاہ میں داخل ہوئی اور دھڑام سے پلنگ پر گری۔ بشیرے نے اٹھ کر خوابگاہ کا برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر باورچی خانے میں آ کر باورچی خانے میں کھلنے والا دروازہ بھی بند کر لیا۔ لو حقہ پیو۔ بشیرے نے حقے کی نیں سلیم کے ہاتھ میں تھمائی اور خود کونے میں پڑے لکڑی کے ایک چھوٹے سے بکس کی طرف بڑھا۔ وہ بکس اٹھا کر سلیم کے پاس آ بیٹھا۔ اس بکس میں موم رکھا ہوا تھا۔ بشیرے نے بکس کھولتے ہوئے کہا، خوابگاہ کے دونوں دروازے نئے ہیں اور ان میں معمولی سی بھی درز نہیں ہے، پھر بھی میں احتیاطاً یہ موم پگھلا کر دروازے کے جوڑوں اور دہلیز کی درزوں میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک تو عائشہ سردی سے محفوظ رہے گی، دوسرے اس چیز کو خوابگاہ میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا۔ کیا تمہیں اس چیز کے آج رات یہاں آنے کا اتنا یقین ہے بشیرے؟ سلیم نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ یقین کیوں نہ ہو؟ بشیرے نے سلیم کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ حویلی تو اس کا گھر ہے، میں اسے تقریباً ہر رات یہاں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے موم کا ایک بڑا سا ڈھیلا ایک کھلے منہ والے دیگچے میں ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیا۔ پل بھر میں موم پگھل کر سیال بن گیا۔ اس نے کپڑے کی مدد سے دیگچے کو چولہے پر سے اتارا اور صاف شفاف موم کو ہلاتے ہوئے بولا، وہ بلا بالکل ایسی ہے، اس پگھلے ہوئے موم کی طرح۔ اگر یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا تو بالکل ویسا ہی نظر آتا۔ سلیم نے جھرجھری سی لی اور بشیرے نے ایک چمچے کے ذریعے دروازے کی جھریوں اور درزوں کو بند کرنا شروع کیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ اس کام میں مصروف رہا اور سلیم بڑی بے چینی سے حقہ گڑگڑاتا رہا۔ اپنے کام سے فراغت پا کر بشیرہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ یہ چیز پرسوں رات آئی تھی، صرف کل نہیں آئی، آج ضرور آئے گی، بشیرے نے کہا۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں، میرا انگ انگ ٹوٹ رہا ہے، یوں لگتا ہے اب مر جاؤں گا، 3 راتوں سے اونگ بھی نہیں سکا۔ سلیم نے اس کے مضمحل چہرے کو دیکھا۔ بشیرے کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور پچکے ہوئے رخساروں نے اس کو ڈراؤنا بنا رکھا تھا۔ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ سلیم نے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا۔ میں پہرا دوں گا، زیادہ خوفزدہ نہ ہونا، بشیرہ زیر لب مسکرایا۔ وہ چیز اس وقت تک یہاں نہیں آئے گی جب تک تم سو نہیں جاتے یا اسے خود اندر نہیں بلاتے۔ میرا تجربہ یہی بتاتا ہے، باہر کیف اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو مجھے جگا دینا۔ اچھا میں سمجھ گیا، سلیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ بشیرہ نڈھال سا ہو کر کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور ہوا کے جھکڑوں سے کھڑکی کے پٹ بار بار بھڑبھڑا رہے تھے۔ سلیم نے کھڑکی کے شیشوں سے بڑی تجسس بھری نگاہوں سے باہر کا جائزہ لیا۔ بشیرے نے اس کھڑکی کو بھی میخوں کے ذریعے بند کر رکھا تھا اور اس کی درزوں کو بھی موم سے اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ سلیم بے چینی سے اٹھ کر برآمدے میں آ گیا۔ اس نے خوابگاہ کی کھڑکیوں کا بغور معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کھڑکیوں کو بھی بڑی بڑی میخوں کے ذریعے بند کر کے درزوں میں موم بھر دیا گیا ہے۔ خوب تو اس نے تمام راستے بند کر دیے ہیں، سلیم زیر لب بڑبڑایا۔ واقعی اب خوابگاہ میں ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی، بڑے سکون سے سوئے گی عائشہ۔ وہ پھر باورچی خانے میں آ گیا اور اسے شدت سے یہ ناخوشگوار احساس ہوا کہ اسے آج رات یہاں پہرا دینا ہے۔ بہت دیر تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا
نہ سلیم کو کوئی چیز دکھائی دی۔ بشیرہ بے سود سو رہا تھا، چولہے میں آگ جل رہی تھی اور کمرے میں مرگ سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سلیم اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر دفتن جیسے بجلی کا ایک دھماکہ سا ہوا، کمرے کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ سلیم کا احساس تحفظ یوں زائل ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کمرے کے ماحول میں بظاہر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی چونٹی تک اندر داخل ہوتی نظر آئی تھی، بس ایک شدید احساس تھا جس نے سلیم کی روح کو جکڑ لیا تھا کہ کسی انتہائی فعال، زبردست اور اناپسند قوت نے اس حویلی پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ سلیم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے سے کان لگا کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ 5 منٹ تک وہیں کھڑا رہا، اب تک عدم تحفظ کا احساس اپنی تمام تر شدت کے ساتھ اس پر طاری تھا۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا اور صحن میں نکل گیا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو نظر بھی آتا۔ وہ پھر باورچی خانے میں لوٹ آیا اور پھر اسے کھڑکی کی دہلیز پر کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے شفاف سیال کو دہلیز پر بہتے دیکھا۔ وہ سیال بے رنگ گاڑھا تھا اور پگھلے ہوئے موم جیسا تھا۔ اس کی کوئی خاص شکل نہیں تھی، پھر بھی اس کا وجود تھا جو تیزی سے حرکت کرتا ہوا کھڑکی کی دہلیز کے نیچے جذب ہو گیا تھا۔ نظارہ بہت مختصر تھا، اس لیے سلیم کو شبہ سا ہونے لگا کہ کہیں اس کے حواس مختل نہیں ہو گئے۔ ممکن ہے اس نے جو کچھ دیکھا اس کے وہمے کی پیداوار ہو۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ اس نے لاشعوری طور پر کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے کھڑکی کی بیرونی دہلیز پر ایک خاص جگہ سے گرد و غبار ہٹا ہوا دکھائی دیا، جیسے کسی شخص نے بالوں کے نرم برش سے اتنی جگہ بڑے اہتمام سے صاف کر دی ہو۔ سلیم کا دماغ سنسنا گیا۔ اس آندھی میں بھلا یہ جگہ غبار سے کس طرح صاف رہ سکتی تھی؟ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ ابھی کوئی چیز کھڑکی کی دہلیز پر رینگتی ہوئی باہر اڑ گئی ہے اور اسے گرتے ہوئے ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا۔ ظاہر ہے وہ چیز وہی سیال مخلوق تھی جو کمرے میں سلیم کی آنکھوں کے سامنے کھڑکی کی دہلیز میں جذب ہو کر خارج ہوئی تھی۔ سلیم کھڑکی سے ہٹا اور اس کے پاؤں خود بخود دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر وہ باہر دیکھنے لگا اور اس کے ہونٹ لاشعوری انداز میں حرکت کرنے لگے۔ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ برآمد ہونے لگے جو سنائی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ دروازے سے باہر نکلا اور اس کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا جس کی دہلیز میں جذب ہو کر وہ سیال مخلوق پھر باہر کی دہلیز پر برآمد ہوئی تھی۔ اب پھر اس مقام پر گرد و غبار کی تہ چڑھنا شروع ہو گئی تھی، مگر اب بھی واضح طور پر اس جگہ پر کسی نرم چیز کر گھسٹ کر اترنے کا نشان موجود تھا۔ اس نے زمین پر نظر ڈالی تو اسے عجیب منظر دکھائی دیا۔ زمین پر بھی کسی بھاری چیز کے رینگنے کا نشان موجود تھا، جیسے کوئی موٹا سانپ بل کھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ نشان خاصا کشادہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ لوہے کا بہت بڑا گیند لڑھکتا چلا گیا ہو جس کے گزرنے کا واضح نشان زمین پر رہ گیا تھا۔ اس نے غور سے اس نشان کو دیکھنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو گیند کا نشان غائب ہو گیا اور اس کے آگے اسے انسانی قدموں کے نشانات نظر آنے لگے۔ انسانی پاؤں کے نشانات جو صحن کی سخت زمین میں 3 انچ تک دھسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلیم کا حوصلہ اور ہمت یکسر جواب دے گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا اور وہ یہ کہ جتنی تیزی سے ممکن ہو سکے بھاگ کر باورچی خانے میں واپس جا گھسے۔ پھر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور پل بھر میں باورچی خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ بشیرہ بیدار ہو چکا تھا۔ دروازہ جو چوپٹ کھلا تھا، سرد ہوا کے جھونکوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا ہوگا۔ اس نے پہلے تو سلیم کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایک بارگی چونک پڑا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے جیسے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ وہ کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر طویل انگڑائی لے کر سلیم سے پوچھنے لگا،
کیا دروازے پر کوئی آیا تھا؟ سلیم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ سیال چیز مجھے دکھائی دی۔ وہ کھڑکی کی دہلیز میں جذب ہو گئی تھی۔ میں وقت ضائع کیے بغیر باہر نکلا تو مجھے اس کے جانے کے نشان زمین پر دکھائی دیے۔ کیسے نشانات؟ بشیر نے شک آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انسانی قدموں کے نشانات، یا ایسے نشانات جو کسی رینگنے والی مخلوق کے دکھائی دیتے ہیں؟ دونوں طرح کے۔ سلیم خوفناک آواز میں جیسے چیخ سا پڑا۔ بشیر نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ دونوں سفیدی سحر نمودار ہونے تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بشیرہ اٹھا اور دروازے سے موم کھرچنے میں مصروف ہو گیا۔ سلیم نے اس سے رخصت لی اور گاؤں کو چلا آیا۔ دوپہر تک وہ گہری نیند سویا، اگرچہ اس کا اپنا لڑکا بھی اس بلا کی خوراک بن چکا تھا، مگر نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ رات کو جاگنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اتفاق سے اس روز گاؤں میں کسی فرد کے غائب ہونے کا شور بلند نہ ہوا۔ لوگ یہی سمجھے کہ شاید سلیم الدین نے اس بلا کا قلعہ گما کر دیا ہے، مگر نمبردار کے سوا سلیم نے کسی سے ملاقات نہ کی اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ آج رات پھر بشیرے کی حویلی کی نگرانی کرے گا اور ممکن ہوا تو اس سیال مخلوق کو نیست و نابود کر دے گا، اسی لیے فکر مند نہ ہوں۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلیم بشیر کے پاس جا پہنچا۔ دونوں میاں بیوی اس کے منتظر تھے۔ عائشہ کے حسین چہرے پر دلی جوش کے سے جذبات نظر آتے تھے۔ سلیم نے محسوس کیا کہ ہو نہ ہو بشیرے نے اپنی بیوی کو بھی اس ہولناک راز سے ضرور آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ عائشہ کے چہرے سے ایسا عزم جھلک رہا تھا جیسے اس نے اس کریہا اور خون خواش چیز کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ عائشہ اٹھی اور اپنے کمرے میں سے شطرنج اٹھا لائی۔ دراصل پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ دونوں رات بھر کھیلتے رہیں گے۔ ابھی انہوں نے کھیل شروع بھی نہیں کیا تھا کہ حویلی کی چار دیواری سے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور پھر گھوڑا حویلی کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر رک گیا۔ اس سے بیشتر کہ نوبارت دستک دیتا بشیرہ بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ شمشیر علی کے ساتھ واپس آیا۔ وہ بھی شام نگر کا ایک زمیندار تھا۔ اس کا زرعی فارم بشیرے کی زمینوں سے 2 میل شمال میں گاؤں کے قریب ہی واقع تھا۔ گزشتہ دنوں وہ خاندان سمیت فارم کی حویلی میں منتقل ہو گیا تھا۔ وہ مہینوں گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ عائشہ بیٹی، وہ بیٹھتے ہی بولا، کہیں تم نے میری بیٹی نصرت کو تو نہیں دیکھا؟ یہ سن کر سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ نہیں چاچا، مجھے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دی، عائشہ نے لرزتی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، آج صبح بستر سے غائب تھی۔ تو کیا آپ؟ سلیم نے کچھ کہنا چاہا مگر بشیرے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کی تلقین کی۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو چچا، ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، بشیرے نے اسے تسلی دی، اور شمشیر علی غمگین صورت لیے ان سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سلیم نے گھبرا کر بشیرے سے پوچھا، تو کیا نصرت بھی؟ ہاں بے شک، بشیرے نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ پھر تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی ہے بشیرے۔ سلیم کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ دیکھو سلیم، تمہارا عائشہ کے سامنے اس طرح ڈرنا باعث شرم ہے۔ بشیرہ پھنکارا، اس آفت کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ موت سے کسی ذی روح کو مضر نہیں، اور تم جانتے ہو موت کا وقت معین ہے، پھر کیوں نہ بہادر لوگوں کی طرح جیا جائے۔ سلیم اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے سے خوف کے آثار مٹ گئے۔ ارے تم، سلیم نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بشیرے تم چھپے رستم نکلے۔ تمہاری ذہانت کا تو میں ضرور قائل تھا، مگر تمہیں اتنا شجاع اور بے باک ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ چلو تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ بشیرہ ہنسا۔ اچھا تو اب کھیل شروع کیا جائے۔ دونوں کھیلنے میں مگن ہو گئے اور عائشہ چراغ کے پاس بیٹھ کر بشیرے کا سویٹر بننے میں مصروف ہو گئی۔ رات گئے تک کھیل کا سلسلہ جاری رہا۔
इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। आर्जी तौर पर इनके जहनों से ये एहसास तक मिट गया कि इस मकान पर किसी माफूकुल फितरत और मनहूस कुव्वत की तवज्जो मरकूज़ है। इस वक्त घर का माहौल बहुत पुरसकून और खुशगवार था। इस दौरान सलीम की तरफ से भी किसी बदहवासी या बौखलाहट का इजहार नहीं हुआ। वो अपनी इस पुरसकून हालत पर दिल ही दिल में हैरान हो रहा था। और फिर कोई हादसा पेश आए बगैर रात सकून से गुजर गई। सलीम दिन भर सोता रहा। दोपहर ढले बेदार हुआ, नहाया धोया, पेट पूजा की और सीधे नंबरदार के पास जा पहुंचा। नंबरदार ने भी कोई बुरी खबर ना सुनाई और इसे सलीम की हिकमत अमली का खुशगवार नतीजा करार दिया। सलीम खामोशी से घर चला आया और शाम तक बीवी की दिलजोई करता रहा। सूरज गुरूब हुआ तो वो घोड़े पर सवार होकर बशीरे की हवेली पहुंच गया। ये रात भी कोई खौफनाक यादगार छोड़े बगैर खामोशी से गुजर गई। इस पर बशीरे ने ये वजह पेश की कि भला किसी और मकाम पर तबाही मचा रही होगी या मुमकिन है वो आराम कर रही हो। हालात पुरसकून हो चुके थे, इसीलिए सलीम को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो मत्तब के कारोबार को बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि वो कई दिन बशीरे की हवेली में होने की वजह से गैर हाजिर रहा। लोगों को इसकी खिदमात दरकार थीं, इसलिए पूरे इन्हमाक और इखलास से इसने मरीज़ों का इलाज करने के लिए मत्तब खोल लिया। और एक रोज़ इसे बशीरे का पैगाम मिला जो इन अल्फाज पर मुश्तमिल था, वो वापस आ चुकी है, चले आओ। रात का खाना जहर मार करने के बाद सलीम धड़कते दिल के साथ घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ और चारों तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखता हुआ बशीरे के फार्म पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता 2 दिन बारिश होने की वजह से रास्ते कीचड़ से भर गए थे। वो घर में दाखिल हुआ तो दोनों मियाँ बीवी की हालत देखकर मुताज्जिब हुआ। वो बुरी तरह थके हुए लगते थे, जैसे कई दिन से जाग रहे हों। बशीरे की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बशीरे ने सलीम को बैठने का इशारा करते हुए मुर्दा सी आवाज़ में कहा, हम तुम्हें तकलीफ़ तो ना देते, मगर हम दोनों अब थकान से अधमोए हो चुके हैं। रातों को तो पल भर भी न सो सके और 3 दिन तक दिन के वक्त भी बारी बारी थोड़ी देर के लिए सोते रहे हैं। दरअसल वो शय दिन में भी कुर्बो जवार में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। अब हम बहुत थक चुके हैं, खामोशी से बैठ जाओ और मुंह से कोई आवाज़ ना निकालो। आयशा ने सरगोशी की, तुम्हें खुद ही इसकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। सलीम इसकी हिदायत के मुताबिक दम साध कर बैठ गया और दूसरे ही लम्हे सरसराते और रेंगते हुए खौफ की लहरें इसके जिस्म में सनसनी पैदा करने लगीं। बिल्कुल वही करीहा और मुहीब खौफ इसके आसाब पर तारी हो गया जो इस चीज़ को देखकर तारी हुआ था। इसने सरासीमा निगाहों से दोनों की तरफ देखा और डूबी हुई आवाज़ में बोला, हाँ मैं महसूस कर रहा हूँ, वो वापस आ गई है। आयशा तुम दोनों भी तो निढाल हो रहे हो, तुम सुकून से सो जाओ, मैं पहरा दूंगा, जाओ सो जाओ। हाँ आयशा तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, बशीरा बोला। सलीम मेरे पास बैठेगा, इस तरह तुम्हें कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आयशा ने बारी बारी दोनों के चेहरों को मुतरद्दिद निगाहों से देखा और बेदिली से ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। इसके जाते ही बशीरे ने गरम गरम दूध का प्याला सलीम के हाथ में थमा दिया। सलीम दूध पीने के बाद बोला, बशीरे हम इस शय को 2 तरीक़ों से तबाह कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये सियाल इंसानों और मुख्तलिफ हैवानों के खुलियों से तरतीब पाया है और इसे कोई खबीस हस्ती कंट्रोल कर रही है। वो हस्ती शायद मौत से नाआशना है। वो जिंदा सियाल चीज़ भी इंसानी फितरत के मुताबिक आराम की ख्वाहिशमंद होती होगी और आराम के लिए किसी मुस्तकिल ठिकाने की मोहताज होगी। हमें इसका ठिकाना मालूम करना चाहिए। मुमकिन है कि ये किसी गार, किसी दरख्त के खोखले तने, खरगोशों की किसी भट्ट या ऐसे ही किसी वीरान मकाम पर पनाह लेती हो। अगर हम इसका ठिकाना ढूंढकर इसे वहीं बंद कर दें और इसके बाहर निकलने की तमाम राहें बंद कर दें तो हम इस पर फतह पा लेंगे। दूसरी सूरत यह है
کہ کوئی انتہائی مضبوط اور ناقابل شکست قوت ارادی اسے چیلنج کر دے اور اپنے آپ کو اس کی خوراک کے طور پر پیش کر دے۔ وہ چیز چونکہ خوف اور اسی نوعیت کے دوسرے انسانی جذبات سے آ رہی ہے، اسی لیے وہ اس کی دعوت کو بصد آمادگی قبول کرے گی۔ وہ شخص اس کی خوراک بن کر اس کا جزو بن جائے گا۔ اگر وہ شخص قوت ارادی کے بل پر اپنی ہستی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس چیز کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ معمولی سی کمزوری کی صورت میں وہ مدغم ہو جائے گا اور وہ شے انسانوں اور حیوانوں کو شکار کرتی رہے گی، اور اس کے سدباب کا انسان کوئی ذریعہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ اپنی بات ختم کر کے سلیم نے ایک نظر بشیرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، تاہم سلیم کو خاموش پا کر بڑی مشکل سے یہ چند الفاظ کہہ سکا، مجھے نیند آ رہی ہے، اور پھر اس کا سر بے قابو ہو کر بائیں جانب ڈھلک گیا۔ سلیم نے جیب سے ایک کتاب نکالی اور مطالعے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ طویل شب بیداری اس کے سامنے تھی۔ وقت دبے پاؤں رینگتا رہا۔ رات کے سناٹے میں اسے خوابگاہ کے نیم وا دروازے کے راستے عائشہ کی گہرے گہرے سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اس کے قریب کرسی پر ڈھیر بشیرے کے غیر مربوط خراٹے گاہے بگاہے اسے چونکا دیتے تھے۔ کوئی 3 بجے کے قریب سلیم کے ہاتھ سے کتاب گر پڑی اور وہ چوکس ہو کر ادھر دیکھنے لگا، پھر ہمتن گوش ہو کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک باہر صحن سے قدموں کی چانپ ابھری۔ کوئی تیز تیز قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ سلیم کا دل دھڑکنے لگا، مگر وہ کسی حادثے کا سامنا کرنے کے لیے بھی لاشعوری طور پر تیار ہو گیا۔ چند لمحے بعد دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی تو سلیم نے ایک نظر پلٹ کر چولہے کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے ایک شکاری چاقو اور تیز پھل والا بھاری کلہاڑا پڑا نظر آیا، مگر وہ ہتھیار بھی اس کی روح میں سرایت کرنے والے خوف و ہراس کی شدت میں کوئی تخفیف نہ کر سکے۔ نہ جانے اسے کیوں اس امر کا پختہ یقین تھا کہ 1000 مزاحمت کے باوجود یہ خبیث شے نہایت آسانی سے مکان میں داخل ہو جائے گی۔ سلیم نے اٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جو ہی اس کی نظر سامنے نیم تاریک صحن میں پڑی تو اطمینان اور مسرت سے کپکپاتی ہوئی آواز اس کے حلق سے نکلی۔ اس کے سامنے 18 سالہ نصرت بھیگے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ سلیم کو دیکھتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارے تم کہاں چلی گئی تھی نصرت؟ سلیم محبت آمیز آواز میں نصرت سے مخاطب ہوا۔ آگے آؤ، تم نے تو ہم سب کو پریشان کر دیا تھا۔ تمہارے بابا تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ آؤ اندر آ جاؤ، ہاتھ پاؤں سینکو اور مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا گزری تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، مگر وہ سلیم کے بجائے گہری نظروں سے محو خواب بشیرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت تھک گیا ہے بیچارہ، سلیم نے نصرت کی الجھن رفع کرنے کے خیال سے کہا۔ کئی دن سے سو نہیں سکا غریب۔ تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں بستر سے غائب ہو گئی تھی؟ نصرت نے بجھی بجھی آواز میں پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہو گیا تھا، سلیم نے شفقت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تم اندر آ جاؤ اور آگ کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہارا جسم سردی سے سن ہو گیا ہوگا۔ دفتن سلیم کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ آخر وہ 3:30 بجے رات کو بشیرے کے گھر پر کس غرض سے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ بشیرے نے اسے پر اسرار سفید بلی کے بارے میں عجیب باتیں بتائی تھیں، پھر موتی سے مشابہ کے بارے میں، اور پھر سڑک پر آوارہ پھرنے والے لڑکے کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس بےہودہ سے خیال پر سلیم کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ تو نصرت ہے بیچاری، بے شک یہ نصرت ہے، سلیم نے اپنے آپ کو بتایا۔ نصرت جو پہلے بھی ایسی تھی اور آج بھی ویسی ہے۔ بیچاری نہ جانے کہاں پانی میں گر پڑی ہوگی کہ سر سے پاؤں تک بھیگ چکی ہے، اور پھر جیسے نصرت نے اس کے خیالات پڑھ لیے ہوں، بڑے اشتیاق سے بولی، تو پھر میں عائشہ کے ساتھ ہی کیوں نہ لیٹ جاؤں؟ رات کے اس پہر تو میں گھر جانے سے رہی، مجھ میں اب اتنی ہمت کہاں۔ سلیم اس کی جانب پشت کیے چولہے پر دودھ گرم کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا کہا؟ سلیم نے اس کی بات سن کر کہا، عائشہ کے ساتھ لیٹنا چاہتی ہو؟
फिर वो लाशऊरी तौर पर बोला, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट बाद दूध गर्म हो गया तो सलीम ने एक प्याले में शक्कर डाली और इसमें दूध उंडेल कर चीनी हल करने लग गया। फिर वो प्याले को हाथ में पकड़े नुसरत की तरफ घूमा, मगर नुसरत गायब थी। नुसरत, सलीम ने इसे आहिस्ता से आवाज़ में पुकारा, रेंगते सरसराते खौफ की अमर फिर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाने लगी थी। मगर नुसरत की थकी थकी सी आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसका खौफ ज़ाइल हो गया और इसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। नुसरत कह रही थी, मैं यहाँ हूँ सलीम जी, आयशा के पास। मैं थकावट से चूर हो चुकी हूँ, आओ पहले दूध तो पी लो। सलीम ने इसे प्यार से पुकारा, फिर मज़े से आराम करना, पहले तुम्हें खुराक की ज़रूरत है नुसरत। मुझे मालूम है, वो मध्यम आवाज़ में बोली, मगर मैं थकी हुई हूँ। फिर तुमने ये भी तो कहा था कि सिर्फ 1 मिनट बाद। 1 मिनट कब का गुजर चुका है, मुझे सोने दो। कैसा तिफलाना सा जवाब था, मासूमियत इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मगर नुसरत, तुम्हारे कपड़े तो भीगे पड़े हैं, इस हालत में भला तुम आयशा के साफ सुथरे बिस्तर पर कैसे सो सकती हो? इसकी नींद खराब ना करो, मैं इसके आराम में खलल नहीं डालूंगी। नुसरत ने मखमूर आवाज़ में जवाब दिया, देखो ये किस मज़े से सो रही है, ये मुझसे हरगिज़ खफा नहीं होगी। सलीम दरवाजे में आ खड़ा हुआ। सामने दीवार के साथ तारीक माहौल में खूबसूरत पलंग पर इसे दोनों औरतों के जिस्म पड़े नज़र आ रहे थे जो एक दूसरे से पेवस्त थे। इसे यूं लगता था जैसे इन दोनों के जिस्म एक दूसरे में जज़ब हुआ चाहते हों। उठो नुसरत, मेरे पास आओ, तुम तो आयशा के बिस्तर को भी भिगो रही हो, सलीम ने बड़े नरम लहजे में इससे कहा। इस बार इसे कोई जवाब न मिला और जब इसकी आंखें अंधेरे से मानूस हुईं तो इसे पलंग पर पड़ी औरतों के जिस्म वाज़िया तौर पर इकाई बन चुके थे, जैसे वो पिघल कर बाहम आमीज़ा हो गए हों। सलीम का दिल वो मंज़र देखकर धड़कने का अंदाज़ भूल गया। इसका जिस्म बर्फ़ की तरह सर्द और बेजान हो गया। इसके दिमाग में सबसे पहले ख्याल जो पैदा हुआ वो यही था कि सर पर पाँव रख कर भागे और इस आसेब ज़दा हवेली की तरफ पलट कर भी ना देखे। मगर फिर हौसला करके इसने हवास पर काबू पाने की कोशिश की और इसमें किसी हद तक कामयाब भी रहा। फिर अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी सर्फ करके वो आहिस्ता आहिस्ता पलंग की तरफ बढ़ने लगा। पलंग के करीब पहुंचकर वो झुका और पूरी कुव्वत से इस जिस्म में अपने पंजे गाड़ दिए, जो देखने में नुसरत की तरह नज़र आता था और अब आयशा को तेज़ी से खा रहा था। महवे ख्वाब आयशा के जिस्म को इंतहाई ताकत से पिघला रहा था, मगर सलीम को महसूस हुआ कि इसके पंजे भीगे कपड़ों के अंदर छुपे हुए किसी जिंदा इंसानी जिस्म में नहीं गड़े थे, बल्कि गाढ़े सियाल में डूब कर रह गए थे। तब सलीम हलक फाड़ कर चीखा और इसकी हैबतनाक चीख से हवेली की फ़ज़ाएं थर्रा उठी। फिर वो दीवानावार इस जिंदा मट्टी पर बल पड़ा और एक न टूटने वाले तसलसल के साथ चीखने लगा। इसकी वहशियाना चीखों से बेदार होने वाली बाज़गश्त ने पूरे माहौल की हौलनाकी में हज़ारों चंद इजाफा कर दिया। वो इस सियाल को नोच रहा था, उठा उठा कर पटक देने की कोशिश कर रहा था और पूरी तवानाइयाँ सर्फ करके चीख रहा था। वो पागल हो गया था और इसे चीखने तक की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थीं। गले की तकलीफ़ दे खराश थी जो इसे एहसास दिला रही थी कि वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा है और बस। वो इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश में हाथ चला रहा था, मगर वो इसकी गिरफ्त से निकल जाती थी। वो कपड़ों में यूं इधर उधर ढलक रही थी जैसे किसी वाटर प्रूफ थैले में पानी इधर उधर छलक रहा हो, और अब इसकी आंखें एक इंतहाई मुहीब मंजर देख रही थी। नुसरत का जिस्म गैर इंसानी सूरत इख्तियार कर रहा था, इसका चेहरा बदल रहा था, हदो खाल मिट रहे थे और इसके बाजू पिघल कर सियाल में तब्दील हो रहे थे। इस जिस्म के मुकम्मल तौर पर पिघल कर सियाल बनने से 1 सेकंड कबल नुसरत के मस्क शुदा चेहरे को हरकत हुई और इसके मुंह से दर्दनाक आवाज़ बरामद हुई। वो इंतहाई अजियत से चीख रही थी, सलीम, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, क्या मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ? इसके फौरी बाद सलीम को वहाँ शफाफ मुतहर्रक सियाल के सिवा कुछ दिखाई ना दिया, जो एक करियाहुल सूरत और जिस्म
जौक की तरह आयशा की पुश्त और कांधों से लिपटा हुआ था। सलीम का जिस्म थर थर काँप रहा था। फिर भी ना जाने इसमें इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई कि इसने आयशा का बाजू पकड़कर एक ज़बरदस्त झटका दिया और फर्श पर पटक दिया। सलीम के हलक से इस बार जो चीख बुलंद हुई वो पहले से कहीं ज़्यादा दहशतनाक और जुनून आमेज़ थी। इसे अपने सामने आयशा का जो जिस्म पड़ा नज़र आ रहा था वो नामुकम्मल था, आधा था। रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर उरियां हो चुकी थी और इसकी तमाम पसलियां अलग अलग नज़र आ रही थीं। साफ़ और सफ़ेद पसलियां जिन पर गोश्त या खून का निशान तक नहीं था। इसकी खोपड़ी में भयानक शगाफ था और इसकी आंतें फर्श पर ढेर हो गई थीं। एकाएक ही दरवाजे से दाखिल होने वाली रोशनी का इनकास मदहम हो गया और कमरे का नीम तारीक माहौल घटाटोप अंधेरे में डूब गया। सलीम ने एकदम पलट कर देखा तो इसे दरवाजे में कोई खड़ा नजर आया। इसके हवास ने बड़ी मुश्किल से पहचाना कि वो इसका दोस्त था बशीरा, जो इसकी जनून आमेज चीखें सुनकर बेदार हो गया था। बशीरे के हाथ में वही तेज़ धार और वजनी कुल्हाड़ा था जो उन्होंने इस आफत से निपटने के लिए रख छोड़ा था। दूसरे लम्हे बशीरा एक ही जस्त में पलंग के पास खड़ा था। इसने पूरी कुव्वत से पलंग पर कुल्हाड़ा चलाना शुरू किया। कुल्हाड़े का फल इस बेरंग और शफाफ सियाल में डूब डूब जाता, मगर सियाल अचानक हरकत में आया और पलंग की पट्टी से बहता हुआ फर्श पर ढेर हो गया और फिर तेज़ रवि से बहता हुआ आयशा के अधखाए जिस्म की तरफ बढ़ने लगा। सलीम ने फुर्ती से घुटनों के बल बैठकर इस सियाल को दोनों हाथों में जकड़ने की कोशिश की और इसका कुछ हिस्सा फर्श से उठाने में कामयाब भी हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो इसकी उंगलियों से बहकर फर्श पर ढेर हो गया। फिर इसी रवानी से आयशा के पास पहुंचकर इसके जिस्म से चिपक गया। बशीरा भी कुल्हाड़ा एक तरफ फेंककर सलीम के करीब ही घुटने टेके बैठा था, मगर वो अपनी बीवी के अधूरे जिस्म से इस शय को अलग रखने की कोशिश में सलीम से ताउन नहीं कर रहा था। वो क्या करता, क्योंकि इस शय पर काबू पाना भी तो नामुमकिन था। फिर अचानक बशीरा तड़प कर उठा। इसका चेहरा इस तरह सफ़ेद हो रहा था जैसे इसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। इसका चेहरा किसी लाश का चेहरा मालूम होता था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और आयशा के जिस्म पर रेंगती हुई इस बला को पलट कर देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गया। इसने 24 संदूकचे से मोम निकाल कर देगचे में डाली और इसे पिघलाकर ख्वाबगाह में आ गया। फिर दरवाज़ा बंद करके इस पर मोम से लेप करने लगा, गोया इसने इस चीज़ के बावर्ची खाने में घुसने के इम्कानात ख़त्म कर दिए थे। सलीम भी इसके करीब खड़ा इस तरह काँप रहा था जैसे तप लर्जा का शिकार हो। बशीरे ने अपने काम से फारिग होते ही कहा, मैंने कमरे को इसका मदफन बना दिया है सलीम, अब इसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सियाल की शक्ल में ये फरार नहीं हो सकती और इंसानी शक्ल में होगी तो हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। ये दरवाज़ा खोलने में कामयाब नहीं हो सकेगी। फिर इसने सलीम का हाथ थामा और इसे इस अफरीत के पास ले गया। लम्हा भर के लिए दोनों साकित हो गए। सियाल अफरीत अपना घनाउना और होलनाक अमल मुकम्मल कर चुका था। आयशा का जिस्म मुकम्मल तौर पर सियाल बन चुका था और हमला आवर का वजूद इसमें मदगम होकर अपनी अलग हैसियत खो बैठा था। अब वहाँ आयशा का खूबसूरत जिस्म नहीं बल्कि इसके कपड़ों का ढेर पड़ा था, जिनके अंदर वो सियाल जो पहले से दो चंद हुजम इख्तियार कर चुका था, कुलबुला रहा था, लहरा रहा था, रेंग रहा था और अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा था। अचानक बशीरे के जिस्म में हरकत हुई। इसने झुरझुरी ली और दरवाज़ा खोलकर बावर्ची खाने में घुस गया। चंद लम्हे बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में मुड़े तोड़े रद्दी कागज़ों का एक पलंदा था। इसने कागज़ एक जानिब फर्श पर फेंका, दरवाज़ा बंद किया और एक कागज़ उठाकर इसे माचिस से आग लगा दी। शोला बुलंद हुआ तो इसने कागज़ इस बेरंग जिंदा सियाल पर फेंक दिया। कागज़ धड़ाधड़ जलने लगा और सियाल मादा थरकने और बल खाने लगा और हैरत अंगेज सरत से फर्श पर इधर उधर रेंगने लगा। बशीरा हाथ में एक और जलता हुआ कागज़ लेकर इसके पीछे पीछे दौड़ा और इसे जलाने लगा।
اس نے آگ بجھنے نہ دی اور کاغذ جلا جلا کر اس جان لیوا اور متحرک مادے پر حملے کرتا رہا۔ کمرے کی فضا دھوئیں اور انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو سے بھر گئی۔ پھر سلیم بھی کاغذ جلا جلا کر اس پر حملے کرنے لگا۔ زندہ سیال آگ کی لپیٹ سے بچنے کے لیے نہایت تیزی سے ادھر ادھر پھسل اور بہہ رہا تھا، اور اس کے بہنے کا یہ منظر اس قدر روح فرسا تھا کہ اگر وہ تکلیف سے حلق پھاڑ پھاڑ کر غیر انسانی آواز میں بھی چیختا تو بھی اتنا ہولناک تاثر ہرگز نہ پیدا ہو پاتا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کی فضا دھوئیں سے اس قدر بوجھل اور تکلیف دہ ہو گئی کہ انہیں سانس تک لینا دشوار ہو گیا، مگر انہوں نے اس خبیث شے کو لمحہ بھر کے لیے بھی آگ کی تپش سے فرار حاصل کرنے نہ دیا۔ اور پھر وہ سیال برق رفتاری سے بہتا ہوا پلنگ کے قریب عائشہ کے کپڑوں کے پاس پہنچا، جو ایک بے ترتیب ڈھیر کی طرح فرش پر پڑے تھے۔ وہ رینگتا ہوا کپڑوں پر چڑھ گیا، اور جو ہی بشیرہ اور سلیم نے کاغذ جلانے کے لیے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، وہ نیا روپ دھار گیا۔ وہ یوں فضا میں بلند ہوا جیسے زمین سے اچانک کوئی طاقتور فوارہ پھوٹ نکلا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں 2 بازو برآمد ہوئے۔ صرف ایک سانس لینے کے مختصر سے عرصہ میں وہ چیز معدوم ہو چکی تھی، اور اس میں سے ایک عریاں اور ہوشربا حد تک حسین اور پرکشش نسوانی جسم جنم لے چکا تھا، اور وہ جسم عائشہ کا جسم تھا، 100% عائشہ کا جسم۔ اس کی سیاہ لمبی زلفیں شانوں سے گزر کر کمر کو چھو رہی تھیں، اور غزالی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ عائشہ کے روپ میں وہ خبیث قوت جھکی اور بڑی سراسیمگی کے عالم میں کپڑے پہننے میں مصروف ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ عائشہ کے لباس میں عائشہ بنی کھڑی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ حرکت میں آئی اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بشیرے نے جھرجھری لی اور پھر جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہو، لپکتا ہوا وہ باورچی خانے کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو آگ لگا کر عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی، اور اس کے منہ سے نکلنے والی آواز عائشہ کی آواز تھی، میں باہر جانا چاہتی ہوں بشیر۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ بشیر کا چہرہ شدت غضب اور فرط خوف سے بھیانک ہو گیا تھا۔ اس نے جلتا ہوا کاغذ اس پر پھینکتے ہوئے گرج کر کہا، اب تم کبھی اس گھر سے باہر نہیں نکل سکو گی، ہم تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ اس چیز نے جو عائشہ کی ہم شکل تھی اور اسی کی آواز میں بول رہی تھی، نفی میں اپنا حسین سر ہلایا، اور اس کی لہراتی ہوئی زلفوں کو دیکھ کر سلیم کی روح پرواز کے لیے پر تولنے لگی۔ پھر وہ مسکرائی اور بولی، تم مجھے ہرگز نہیں جلاؤ گے بشیرے، میں تو ایک قیدی ہوں، تم تو اس چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہو جس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے، مگر مجھے تم جلا کر ہلاک کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ابھی تک مجھے کوئی روحانی اور جسمانی تکلیف بھی تو نہیں پہنچی، سوائے تمہاری آگ کے مجھے کسی چیز نے اذیت نہیں پہنچائی بشیر، میں عائشہ ہوں، تمہاری عائشہ۔ بشیرے کے ہاتھ کا کاغذ اس کی انگلیوں تک جل چکا تھا، اور اس کا ہاتھ شعلوں کی لپیٹ میں تھا، مگر اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ یک ٹک سامنے کھڑی شے کو دیکھے جا رہا تھا۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ بشیرے نے گلوگیر آواز میں پوچھا۔ یہ تم نہیں جان سکتے بشیرے، وہ مسکرائی، مگر یاد رکھو اگر تم نے مجھے تباہ کیا تو عائشہ تباہ ہو جائے گی۔ ہٹو۔ نہیں، بشیرے نے سر کو جھٹکا دیا، ہم تمہیں یہاں اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک کہ تم بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر نہ جاؤ، جب تک تم گل سڑ کر مٹ نہ جاؤ۔ انتہائی سنگ دلی، بے رحمی اور بے مہری سے جواب ملا، مجھے اذیت ملی تو عائشہ کو ملے گی، میں بھوکی مری تو عائشہ بھوک سے تڑپے گی۔ بشیرے نے پریشان اور فکر مند سا ہو کر پرفکر نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا، تو سلیم کو یوں لگا جیسے کہ بشیرہ کسی قیاس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک وہ سلیم سے مخاطب ہو کر پرعزم آواز میں غرایا، تو سلیم، خدا کی قسم پھر مجھے اسے تباہ کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ عائشہ، تم میری بات سنو، اگر تم اس خبیث قوت کی قیدی بن چکی ہو تو آگے بڑھو اور مجھے بھی اپنا جزو بنا لو، مجھے اپنے جسم میں شامل کر لو، اس جسم میں جس میں عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو
اسلم، اکرام، بشیر، ناصر اور خدا جانے کن کن حیوانوں کی روحیں مقیت ہیں، مجھے بھی ان میں شامل کر لو، مگر یاد رکھو میں تمہارے سامنے ہتھیار ہرگز نہیں ڈالوں گا، تم مجھے کبھی مغلوب نہ کر سکو گی۔ اس چیز کو آگے بڑھنے دو، اسے مجھ پر چھا جانے دو تاکہ یہ مجھے اپنے اندر حلول کر لے، اور پھر عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو، اسلم اور دوسرے مجبور اور مقہور حیوانوں، تم میری مدد کرنا، ہم سب مل کر اس چیز پر غلبہ پائیں گے اور اسے پچھاڑیں گے، تباہ کر دیں گے، میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، آؤ آؤ آگے بڑھو۔ بشیرے نے اپنے بازو پھیلا دیے، عائشہ کے رسیلے اور مرطوب ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی، اور وہ گداز اور تراشیدہ بازو پھیلا کر ہولے ہولے بشیرے کی طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے بازو بشیرے کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے۔ جواب میں بشیرے کے فولادی بازوؤں نے اسے جکڑ لیا، دونوں کی آنکھیں ملیں اور پھر انتہائی بے قراری سے انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا دیا۔ وہ بہت دیر تک خود فراموشی کے عالم میں ہم آغوش وہیں کھڑے رہے۔ سلیم انہیں دم سادے پلک جھپکائے بغیر دیکھے جا رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سہیم قلب کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ خدا اس خبیث چیز کو نیست و نابود کر دے۔ پھر سلیم کے پاؤں خود بخود حرکت میں آئے اور وہ آگے بڑھ کر عائشہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور یہ دیکھ کر اس کے دل میں اطمینان آمیز مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ اس چیز کی آنکھوں میں ریاکاری، فریب، مکر یا چالاکی کی جھلک تک نہیں تھی، وہاں اسے اخلاص اور محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گو اس جسم میں مقید لاتعداد جسموں میں صرف عائشہ اپنے شوہر سے ہم آغوش تھی، اور وہ سچے دل سے اظہار محبت کر رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلیم کو اس حقیقت کا بھی شدید احساس ہو رہا تھا کہ تمام مقید روحیں متحدہ طور پر اس نجس شے کے خلاف صف آرا ہونے پر آمادہ ہو چکی تھیں۔ خوف اور دہشت کے وہ جاں غسل جذبات جنہوں نے میاں بیوی کے فطری اظہار محبت کی وجہ سے سلیم پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی، اچانک تحریک میں آئے، اور اس کے رگو پے میں پھر خون کی سنسناہٹ برپا ہونے لگی، اور جب عائشہ کا صحیح و سالم جسم ہولے ہولے غیر محسوس انداز میں اس کی نگاہوں سے غائب ہونا شروع ہوا، تو خوف و ہراس کے عفریت نے پھر سلیم کو اپنے توانا بازوؤں میں جکڑ لیا، اور پھر اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے بشیرہ تنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے بازوؤں میں عائشہ کے لباس کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا، مگر بشیرہ بہت دیر تک یوں ہی کپڑوں کو بازوؤں میں لیے آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ اس کا جسم ساکت تھا، مگر سلیم محسوس کر رہا تھا کہ جیسے بشیرے کے جسم میں کوئی انقلابی ہلچل برپا ہو، ایسا رد و بدل جاری ہو، انسانی بصارت جس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہو۔ اور پھر بشیرہ حرکت میں آ گیا، اس کی آنکھیں کھلیں، اس نے خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھا، اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کپڑوں کو ٹٹولا اور پھر بڑے پیار سے انہیں سمیٹ کر پلنگ کے پاس پہنچا، مگر گھر کا پختہ فرش اس کے ننگے پاؤں تلے چٹک رہا تھا۔ سلیم چکرا کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ بشیرے نے آہستہ سے عائشہ کے کپڑے پلنگ پر رکھے اور گھوم کر کمرے کا طائرانہ نگاہوں سے جائزہ لینے لگا، پھر اس کی نگاہیں لرزاں و ترساں سلیم تک گئیں۔ بشیرے کے ہونٹوں پر اپنائیت آمیز مسکراہٹ مچلی، پھر وہ بولا، اس کی آواز پہلے سے زیادہ رسیلی، پہلے سے زیادہ پرشکن اور پہلے سے زیادہ پر امید تھی۔ اس کی آواز اس کے دوست بشیرے ہی کی آواز تھی، جس سے اس کے کان مانوس تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم سب نے مشترکہ و متحدہ جدوجہد کی، میں نے، عائشہ نے، نصرت نے اور دوسرے بدقسمت لڑکے لڑکیوں اور حیوانوں نے مل کر اس سے جنگ کی، یہاں تک کہ تم نے بھی ہم سے بھرپور تعاون کیا۔ پیارے سلیم، اب ہم اس پر فتح پا چکے ہیں، ہم اسے مغلوب کر چکے ہیں، اب وہ میرا جسم نہیں چھین سکے گی، اور بنی نوع انسان کو میرے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ پھر وہ نپے تلے قدموں سے چلتا کمرے کے عین وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا، مگر جہاں جہاں بھی اس کا قدم پڑا فرش چٹخ چٹخ گیا۔
نہ جانے اس کے وزن میں کس قدر اضافہ ہو گیا تھا، اور ہاں، میں اس چیز کو مقید محسوس کر رہا ہوں سلیم، بشیرے نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یوں لگتا ہے کہ میرے اندر جہنم کا الاؤ بھڑک رہا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملا وہ مجھے اپنے تند و تیز شعلوں کی لپیٹ میں لے کر بھسم کر دے گی۔ وہ چیز اس وقت میرے اندر موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ فرار نہیں ہو سکے گی۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ خدا سے میری دعا ہے کہ میں اسے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور وہ مجھے شکست دے کر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اس نے فکر آمیز نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ میرے دوست، شام نگر میں جن لوگوں کے بچے گم ہوئے ہیں، ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ جاؤ اور انہیں میرا پیغام دو کہ میں ان کے بچوں کی اس وقت تک حفاظت کروں گا جب تک میرے تن میں جان ہے، جب تک میرا خدا پر ایمان ہے، سمجھے؟ اور ان سے کہو کہ تم مجھ سے مل کر آ رہے ہو، اور میں ایک مضبوط قلعے کی طرح ان کے بچوں کو پناہ میں لیے ہوئے ہوں۔ چلو میرے پیارے دوست، چلو کمرے سے باہر نکلو، میں تمہیں رخصت کروں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بچہ میری حفاظت میں رہے گا۔ وہ سلیم کے پاس آ کھڑا ہوا، مگر اب سلیم کے جسم میں کانپنے اور ڈرنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک معمول کی طرح گھوما اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اطمینان سے دروازہ کھولا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ بشیرہ اس کے پیچھے پیچھے بڑی مشکل سے چل رہا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں فرش میں دھنس جاتے تھے۔ سلیم نے گھوڑا کھولا اور اس کی راسیں پکڑ کر بیرونی دروازے کی طرف ہو لیا۔ بشیرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب وہ دونوں سڑک پر آ گئے تو سلیم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ تم نے مجھ سے جو تعاون کیا، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں دوست، بشیرہ باوقار انداز میں بولا۔ ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں۔ اب ہم شاید دوبارہ کبھی نہ مل سکیں۔ جاؤ، خدا حافظ۔ خدا حافظ بشیرے۔ سلیم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھوڑا تیزی سے شام نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلیم کو کچھ دور جا کر بشیرے کی بلند و آہنگ آواز سنائی دی، خدا حافظ سلیم، خدا حافظ بشیرے۔ سلیم بھی پوری قوت سے چیخا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے پیاروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔